अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुतु लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए नावल लिख रही हूँ उसका नाम है बी की यादें। तो इस नावल को आप शुरू करते हैं। हटो मेरे रास्ते से वरना, सालिहा ने इंतहाई गुस्से से कहा। वरना क्या करोगी? चीखोगी? शेरा ने इसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि याद रखोगे। भूलना चाहता भी कौन कमबख्त है तुम्हें? शेरा की आंखों में शैतानियत वाज़ेह थी। बकवास बंद करो और हटो सामने से, सालिहा ने कहा, क्योंकि वो बीच रास्ते में इसे रोककर ये बकवास कर रहा था। सालिहा साइड से निकलने लगी तो उसने सालिहा का हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ, वो रो देने को थी। चटाख एक सालिहा ने शेरा के मुंह पर थप्पड़ मारा। शेरा मुंह पर हाथ रखकर हैरत से सालिहा को देखने लगा। इसकी आंखें सुर्ख हो गई। इसके साथ 3-4 लड़के और भी थे, वो भी हैरत से देखने लगे। ये बहुत गलत किया तूने शेरा पर हाथ उठाकर। मैं तो तुझे अपनी घरवाली बनाना चाहता था, मगर अब नहीं। अब तू देख मैं क्या करता हूँ तेरे साथ। इंतहाई गुस्से के आलम में वो बोला, मुझे मेरे रब पर भरोसा है, वो मेरी हिफाजत करेगा। और जिसकी रब हिफाजत करे तू तेरी क्या औकात के तू इससे नुकसान पहुंचा सके। सालिहा ने इंतहाई मजबूर लहजे में कहा और वहां से चलेगी। 2 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अली साहब ने दरवाजा खोला। सालिहा के जो वालिद हैं तुम? वो शेरा को देखकर हैरान हुए। महल्ले का गुंडा इनके घर। सलाम अली साहब, कैसे हैं? शेरा ने हाथ माथे तक ले जाकर सलाम किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे बहुत अहम बात करने आए हूँ। अंदर आ सकता हूँ? जो बात करनी है यहाँ करो। इतनी अहम बात दरवाजे पर नहीं कर सकता, वो ये कहता हुआ अंदर आ गया। इस वक्त घर में सदाम मौजूद नहीं था। सालिहा अपने कमरे में थी और नाजिश बेगम किचन में। सालिहा कहाँ है? शेरा ने अली साहब से पूछा। तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो और तुम्हारा क्या काम इसी से? अली साहब ने गुस्से से कहा। सारे काम इसी से तो हैं, बुलाएं इसे जरा। बाहर निकलो मेरे घर से। अली अहमद ने इसका गिरेबान पकड़ कहा। शोर की आवाज़ सुनकर नाजिश बेगम सालिहा बाहर आ गई। सालिहा ने जब शेरा को देखा तो हैरान रह गई। शेरा ने जब सालिहा को देखा तो अपना गिरेबान छुड़ाकर बोला, सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ, वरना मैं क्या हाल करता ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और बताया नहीं तुमने इन्हें हमारे बारे में? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सालिहा से कहता हुआ वो अली अहमद की तरफ मुड़ा। इनसे बोला, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वो कह रहा था कि अली बोले, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतने में सदाम घर में दाखिल हुआ तो शोर की आवाज़ सुनकर घबरा कर फौरन अंदर आए। क्या हुआ बाबा? वो ये कहता हुआ अंदर आया। जैसे ही नजर शेरा पर पड़ी तो वो बोला, तुम? मैं इंतहाई हैरान था। हाँ, मैं तुम्हारी बहन का रिश्ता लेकर आया हूँ। ये सुनते सदाम ने इसका गिरबान पकड़ लिया। घसीटते हुए दरवाजे तक लाया। बोला, आइंदा यहाँ नजर मत आना मुझे। और इसे घर से निकाल कर दरवाजा बंद कर दिया। ये यहाँ कैसे आया? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सदाम का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर दे। क्यों आया था? ये क्या है ये सब? अली साहब ने सालिहा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। वो झूठ बोल रहा था बाबा, मैं नहीं जानती इसे। सालिहा हैरान थी कि इसके बाप भाई को इस पर यकीन नहीं है। अली हमें से घूरते हुए अपने कमरे में चले गए। इसके पीछे नाजिश बेगम भी चली गई। सालिहा अपने से छोटे भाई सदाम की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत हूँ? सालिहा की आंखों में आंसू थे। अगर तुम इन्वॉल्व नहीं हो तो इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सदाम ने उल्टा सवाल किया। यानी तुम्हें अपनी बहन पर यकीन नहीं है? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? सालिहा दम सदा इसे देख रही थी और सवाल पूछ रही थी। इसे जिस पर भरोसा था इसका भाई इसका साथ देगा चाहे कुछ भी हो, मगर वो गलत थी। मैं कमरे में जा रहा हूँ। सदाम नजर चुराकर वहां से चला गया और सालिहा से देखती रही। अगले दिन शाम के वक्त सदाम बैंक से घर आने के लिए निकलने वाला था कि इसके मोबाइल की टून बजी। इसने जब मोबाइल खोला तो गम और गुस्से की हालत में आ गया। बहुत जब्त के साथ वो घर पहुंचा जहाँ अली अहमद घर में मौजूद थे। जल्दी घर आने की वजह से सालिहा अली अहमद के लिए चाय बना रही थी जब सदाम घर के अंदर दाखिल हुआ और जोर से सालिहा को आवाज लगाई। सालिहा सालिहा। वो इतनी जोर से चीखा कि सालिहा के हाथ से कप गिर गया और भागती हुई आई। क्या हुआ? इसका सांस फूला हुआ था। अली अहमद भी घबरा के सब वो वहां मौजूद थे जब चटाक एकदम सदाम ने सालिहा को थप्पड़ लगाया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि सालिहा लड़खड़ा गई। सदाम अली अहमद ने सालिहा को पकड़ा और सदाम पर चीखे, ये क्या हरकत है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? इससे पूछे क्या करती फिर रही है? ये सालिहा की तरफ इशारा करते सदाम ने कहा। क्या किया है मैंने? सालिहा ने रोते हुए कहा। क्या किया है ये देखिए। इसने मोबाइल अली अहमद की तरफ बढ़ाया। जब उन्होंने देखा तो सालिहा की तरफ देखते हुए बोले, क्या ये सच है? उन्होंने सालिहा से तस्दीक चाही। सदाम बोला, अब भी पूछ रहे हैं? तो अली अहमद ने इसे हाथ के इशारे से चुप करवा दिया। सालिहा ने जब मोबाइल में देखा तो इसमें सालिहा और शेरा की तस्वीरें थी। सालिहा के पैरों के नीचे जमीन निकल गई। जैसे जैसे तस्वीरें देखती जाती इसका रंग पीला पड़ गया। ये झूठ है बाबा, ये मैं नहीं हूँ। सदाम तुम भी जानते हो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, तस्वीरों में एडिटिंग करना कौन सी बड़ी बात है। बिलाखिर वो बोली, बकवास बंद करो। अली अहमद ने एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। सालिहा जमीन पर गिर गई।
کس کو بیوقوف بنا رہی ہو، اس لیے وہ یہاں آیا تھا، تمہیں ذرا شرم نہیں ہے یہ سب کرتے ہوئے؟ بابا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے، آپ کو مجھ پر یقین کیوں نہیں آ رہا؟ میں ایسی نہیں ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ بتان لگا رہا ہے مجھ پر۔ بابا میرا یقین کریں۔ صالحہ روتے ہوئے ان کے قدم پکڑے بولے جا رہی تھی۔ علی سے پیروں سے دور کرتے ہوئے بولے دور ہو جا میری نظروں سے، تمہارا بھی میں بندوبست کرتا ہوں۔ وہ حقارت سے کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ تم مر کیوں نہیں جاتی؟ باپ بھائی کی عزت کا ذرا خیال نہیں تھا؟ کیا نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے، اور تم نے یہ صلہ دے رہی ہو؟ نازش بیگم غصے سے بولی۔ آپ بھی یہی سمجھتی ہیں؟ آپ تو ماں ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ میں کیسی ہوں؟ صالحہ نے اپنی ماں سے پوچھا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، مگر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اس کو کیسے جھٹلاؤں؟ انہوں نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ میں کیسے یقین دلاؤں آپ لوگوں کو؟ یہ سب جھوٹ ہے، صالحہ غصے سے چیخی۔ نازش بیگم وہاں سے چلی گئی۔ صدام اور علی احمد نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے جب ایک آدمی ان سے ملا اور بولا، ارے علی صاحب یہ کیا سننے میں آ رہا ہے؟ کیا سننے میں آ رہا ہے؟ علی احمد بولے، ارے آپ کی بیٹی کے بارے میں۔ توبہ توبہ، کیسی تربیت کی ہے آپ نے، کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ صدام غصے سے بولا تو علی احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے چل دی۔ وہ گھر آئے تو سامنے پڑا گلدان زمین پر مارا اور بولا، اب ہم گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتے، وہ بھی اس صالحہ کی وجہ سے، میں جان سے مار دوں گا اسے۔ وہ غصے سے صالحہ کی طرف بڑھا تو نازش بیگم نے اسے روک لیا۔ خبردار، جو تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو تمہیں کچھ ہو گیا تو ہم تو جیتے جی مر ہی جائیں گے۔ وہ کہتے ہوئے صالحہ کی طرف مڑی اور بولی، تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مر گئی؟ ہماری زندگیوں کو عذاب بنا دیا، آخر مر کیوں نہیں جاتی تو؟ نازش بیگم نے صالحہ کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ ان کا ایک لفظ صالحہ کے جسم سے روح کھینچ رہا تھا۔ مشکل میں تو گھر والے ڈھال بنتے ہیں، مگر یہاں تو اس کے اپنے بنا کسی تصدیق سے گناہ گار سمجھ رہے تھے۔ کوئی اسے شہرت سے کیوں نہیں پوچھ رہا تھا؟ اس گنڈے کی بات کا یقین کر لیا، مگر اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اس کا کسی کو یقین نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں زمین پر بیٹھی وہ رو رہی تھی اور اپنے اللہ سے کلام کر رہی تھی، اے میرے رب تو جانتا ہے کون سچا ہے، آپ سے تو کچھ بھی چھپا نہیں ہے، میری مدد فرما، سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی، کوئی نہیں میرا اس دنیا میں تیرے سوا، صرف تیرا آسرا ہے، اللہ میری مدد فرما۔ علی احمد فون پر کسی سے بات کرے جب نازش بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھی۔ بات ختم ہونے کے بعد وہ بولے، آج شام صالحہ کا نکاح ہے، اسے بتا دینا۔ کون لوگ ہیں؟ نازش بیگم نے پوچھا۔ میرا ایک دوست نے رشتہ لگوایا ہے، اتنا کہہ کر وہ چلے گئے۔ صالحہ کو جب پتہ چلا تو وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی، مگر کسی نے اس کی نہیں مانی۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی، مگر اس کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ نکاح کے بعد جب رخصتی کے وقت اس کی نظر دولہا پر پڑی تو اسے یقین نہیں آیا کہ اس کے باپ بھائی نے یہ پسند کیا ہے اس کے لیے۔ وہ لگ بھگ 55-60 کی عمر کا بندہ تھا، جس کا پیٹ باہر نکلا ہوا، کالا رنگ اور بڑی بڑی مونچھیں تھی۔ صالحہ کو اس سے خوف آنے لگا۔ جاتے وقت کوئی بھی اسے نہیں ملا۔ وہ خود علی احمد کے پاس گئی، مگر انہوں نے منہ پھیر لیا تو وہ بولی، میں اب یہاں کبھی نہیں آؤں گی بابا، کبھی نہیں۔ اس کی آواز بھر رہی تھی، آنکھوں میں آنسو چھلکنے کو تیار تھے، مگر اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ ایک نظر ماں اور بھائی پر ڈالی جو کہ وہاں دنیا دکھاوے کے لیے کھڑے تھے، اور آگے بڑھ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر سر جھکائے بنا آواز کی آنسو بہائے جا رہے تھے جب اچانک کار جھٹکے سے رکی۔ سامنے شیرا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے صالحہ کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور نیچے جھک کر بولا، جب تم میری نہیں ہوئی تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ صالحہ ڈر سے کانپنے لگی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ صالحہ کے شوہر نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تیری موت۔ یہ کہتے ہی شیرا نے جیب سے گن نکالی اور صالحہ کے شوہر کے سینے پر 3 فائر کیے۔ صالحہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے چیخنے لگی، مت مارو، نہیں مت مارو۔ شیرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گاڑی سے نکالا۔ وہ چیختی رہی، کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑو، بچاؤ، کوئی ہے میری مدد کرو۔ مگر وہاں کوئی ہوتا تو آتا، اور وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ایک فلیٹ میں لے آیا جہاں اس کے آوارہ دوست بھی تھے۔ اس کے ساتھ ان سب نے شراب پی رکھی تھی۔ شیرا نے اسے کمرے میں پھینکا۔ وہ ڈر کے مارے پسینے سے نہا گئی، کیونکہ آگے جو ہونے والا تھا وہ اس کی روح کو فنا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی نظر ایک دروازے پر پڑی۔ وہ بھاگ کے سے دروازے کی طرف گئی تو سب ہنسنے لگی۔ ان کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں تھیں۔ کب تک بچو گی ہم سے؟ ان میں سے ایک بولا۔ صالحہ جس دروازے میں گھسی تھی وہ ایک گندا سا واش روم تھا، باہر سے ان کی آوازیں صاف آ رہی تھی۔ پھر ان لوگوں نے دروازے پر لاتیں مارنا شروع کر دی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ گھبرا کر اٹھا، سائڈ ٹیبل پر سے پانی کے جگ میں سے پانی نکال کر پیا اور لمبی لمبی سانس لینے لگا۔ یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، میں نے اسے تیری ایمان میں دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ ٹیرس پر آ گیا، کیونکہ نیند تو اب آنی نہیں تھی۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا، دور جو اس سے بہت تھا۔ صدام بیٹا،
صدام بیڈ پر لیٹا اپنی منکوہا نور سے باتیں کر رہا تھا۔ تم نے بتایا بھی نہیں اور سالے کی شادی کر دی، ایسی بھی کیا مجبوری تھی صدام؟ نور شاکڈ کی حالت میں بولی۔ جب اسے پتا چلا کہ سالے کی شادی ہو گئی، یار وہ اس کے باہر جانے کے پیپرز بنے تھے تو لڑکے والوں نے کہا کہ سادگی سے نکاح کر دیں، تو بس بابا نے نکاح کر دیا۔ پھر وہ رخصتی پر بات ضد ہو گئی تو کرنا پڑا۔ صدام نے بات گھمانا چاہیے، اب وہ اسے کیا بتاتا کہ کیسے اور کس سے کی ہے شادی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تم ایک کال کر کے مجھے بتا دیتے، میں آ جاتی آنٹی کی مدد کروانے۔ یار ہو گیا نا سب کچھ خیریت سے، اب اگر تم نے کسی اور کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں فون رکھ رہا ہوں۔ صدام نے بات کو ختم کرنے کے لیے ایسا بولا۔ اچھا نہیں کرتی کسی اور کی بات بابا۔ ٹھیک ہے۔ نور نے اس کی بات مانتے ہوئے آگے بات نہیں کی سالیہ کے بارے میں۔ علی احمد بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے جب نازش بیگم ان کے پاس آ کر بیٹھی اور بولی، کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر سالیہ کے بارے میں سوچ رہے تو اس کی قسمت میں یہ لکھا تھا، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ دلاسے دیتے ہوئے بولی، لائٹ بند کر دو، مجھے سونا ہے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے لیٹ گئے۔ نازش بیگم بھی لائٹ بند کر کے لیٹ گئی۔ سالیہ کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ناک پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑی تھی کیونکہ واش روم بہت ہی گندا تھا۔ وہ کھڑی اپنے رب کی مدد کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا تھا۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ ایک زوردار لات پڑی اور دروازہ کھل گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے کیونکہ سالیہ نے واش روم کی ساری غلاظت اپنے اوپر مل لی تھی۔ اسے اپنی عزت بچانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں لگا تھا۔ وہ باہر آئی تو وہ لڑکے جو کہ تعداد میں 5-6 تھے پیچھے ہوئے کیونکہ اسے دیکھتے ہی اتنی گھن آ رہی تھی کہ انہیں سب نے اسے اس حالت میں دیکھ کر اپنے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ شیرا غصے سے آگے بڑھا، ایک لات سالیہ کے پیٹ پر ماری۔ وہ اتنی زوردار لات تھی کہ اس کی منہ سے خون بہنے لگا اور وہ بولا، سالی نے سارا مزہ خراب کر دیا، دفع ہو جا یہاں سے ورنہ تجھے بھی جان سے مار دوں گا۔ وہ اسے وہاں اور برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی بدبو سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ سالیہ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا مگر اس سے وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ بہت ہمت کر کے اٹھی اور وہاں سے نکلی۔ آدھی رات وہ تنہا چلتی جا رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ جب اس کی ہمت جواب دے گی تو اسے ایک مسجد نظر آئی۔ اندر وہ جا نہیں سکتی تھی کیونکہ جس غلیظ حالت میں وہ تھی تو یہ ناممکن تھا۔ وہ وہیں مسجد کے باہر اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تھکاوٹ، تنہائی، رات کا اندھیرا، ان سب چیزوں سے ڈر لگنے لگا۔ وہ رونے لگی۔ مولوی صاحب جو کہ مسجد میں ہی رہتے تھے کسی کام سے باہر آئے تو وہاں کسی لڑکی کو اتنی گندی حالت میں دیکھا تو اس کے پاس ہے۔ بولے، بیٹا کون ہو تم؟ یہاں اس حالت میں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے نہایت نرمی سے پوچھا۔ سالیہ سر اٹھا کے نے دیکھا مگر کچھ نہیں بولی۔ اس کا چہرہ بھی گندا ہو رہا تھا، خون جو کہ جم چکا تھا اس کے چہرے پر، اس کے بھی نشان تھے۔ انہوں نے پھر پوچھا، بولو بیٹا کون ہو تم؟ میں اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، مجھے غسل کرنا ہے مولوی صاحب۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی۔ وہ سالیہ کو اپنے گھر لے گئے جو کہ مسجد میں ہی مقیم تھا۔ اپنی بیگم سے کہا کہ اسے غسل کرنا ہے۔ ان کی بیگم نے سالیہ کو اپنا ایک جوڑا دیا اور وہ غسل کرنے چلی گئی۔ غسل کے بعد اس نے مسجد میں نماز پڑھی۔ آدھی رات تھی، مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سالیہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی تھی، اس کی آنسو رواں تھے۔ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے سالیہ کی مدد کی۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر کرتی اتنا کم تھا۔ اے میرے رب، اے میرے اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، مگر آپ بہت رحیم ہیں۔ آپ نے ہر قدم پر اپنے اس گناہ گار بندی کی مدد کی ہے اور آج میں نے وہ گندگی بھی آپ کے خوف اور اپنی عزت بچانے کے لیے لگائی تھی۔ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے بچا لی۔ وہ سجدے میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی، اس کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ میرے اللہ، میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، کوئی میرا یقین نہیں کر رہا۔ آپ تو سب جانتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو کبھی کسی نامحرم کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ آپ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، میں نے کبھی کسی کو اپنی طرف مائل نہیں کیا، مگر میرے اپنے بھی میرا یقین نہیں کرے۔ میرے اللہ، مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھنا۔ وہ کافی دیر سجدے میں تھی۔ مولوی صاحب نے اسے دیکھا تو وہ اور ان کی بیگم اس کے پاس آئے اور بولے، بیٹا اٹھو۔ جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو مولوی صاحب کی بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سجدے سے اٹھی، سلام پھیرا اور اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ سالیہ نے ہچکاتے ہوئے مولوی صاحب سے کہا کہ مجھے اپنے بابا کو کال کرنی ہے، آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ یہ لو بیٹا۔ انہوں نے اپنا موبائل اس کو دیا۔ سالیہ نے علی احمد کا نمبر ڈائل کیا۔ کافی دیر بیل جاتی رہی مگر کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے دوبارہ ڈائل کیا۔ آپ کی بات دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو۔ جیسے علی احمد کی آواز سنائی دی وہ تڑکے بولی، بابا۔ اس سے ہچکیوں کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ کون؟ علی احمد نے بولے کیونکہ انہیں آواز سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بابا میں سالیہ، بابا مجھے بچا لے، میں بہت اکیلی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھر آنا ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ وہ بول رہی تھی جب اس کی بات بیچ میں کاٹ کر علی بولے، اپنی بکواس بند کرو، تمہاری ہمت کیسے مجھے فون کرنے کی؟ مر چکی ہو تم، ہمارے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا، ہمارے ساتھ آئندہ یہاں فون مت کرنا۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون کاٹ دیا۔ میری بات تو سنیں بابا۔ ہیلو بابا، میری بات تو سنے، وہ چلا کر بولی۔ اس کی آواز پوری مسجد میں گونجی۔ وہ زور زور سے رونے لگی تھا۔ مولوی صاحب اور ان کی بیوی نے اسے چپ کروانا چاہا مگر وہ چپ نہیں ہوئی۔ بیٹا چپ کر جاؤ، ہوا کیا ہے آخر؟ وہ
کیوں وہ نہیں آ رہے؟ مولوی صاحب نے اسے پوچھا تو اس نے سب کچھ انہیں بتا دیا کہ کیسے اس کی شادی ہوئی، کیسے شہرا اسے لے گیا اور کیسے اس نے اپنی عزت بچائی ہے۔ سب سن کے ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ انہوں نے سارے سے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، اللہ ایک در بند کرتا ہے تو 10 کھول بھی دیتا ہے، اس کے ہر کام میں خیر چھپی ہوتی ہے، بے شک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تم فکر نہیں کرو، آج سے تم ہمارے ساتھ ہوگی۔ مولوی صاحب نے بڑے پیار سے کہا، مگر وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی تو انہوں نے اسے منع کر دیا۔ سارے کے آنسو رواں ہو گئے اپنے رب کی مہربانیاں دیکھ کر۔ جب اس کے ساتھ نہیں تھے تب اس کے رب نے کسی غیر کے دل میں اس کے لیے ہمدردی ڈال دی تھی، ورنہ کون کسی کی مدد کرتا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے لوگ آج کے دور میں بھی دوسروں کی مدد کرتے ہیں بنا کسی مطلب کے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں۔ صالح ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگی، مگر اسے اس طرح کسی پر بوجھ بننا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے ایک ہفتے بعد وہ جاب تلاش کرنے لگی، مگر بنا ڈگری اور بنا ایکسپیرینس کے کون اسے جاب دیتا۔ مسلسل 1 مہینہ وہ جاب تلاش کرتی رہی، مگر ہر شام ناکام لوٹتی۔ شام میں جب وہ ناکام گھر واپس آئے تو مولوی صاحب نے پوچھا، بیٹا کیا بنا نوکری کا؟ وہی جو پچھلے 1 مہینے سے ہو رہا ہے۔ صالح بہت پریشان تھی اور دل برداشتہ بھی۔ نہ بیٹا، نا امید نہیں ہوتی اللہ کی رحمت سے، میں نا امید نہیں ہوں مولوی صاحب، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا۔ شاباش بیٹا، مجھے یہی امید تھی تم سے، مگر تمہیں یہ نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں ہوں نا، جب تک اللہ نے مجھے زندگی دی میں تمہارا خرچ اٹھاؤں گا۔ بیٹیاں باپ پر بوجھ تو نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے مولوی صاحب، مگر میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا، پھر مجھے اپنے پیروں پر بھی تو کھڑا ہونا ہے، آپ بس میرے لیے دعا کیا کرے، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی۔ صالح نے نہایت ادب سے انہیں اپنا موقف بتایا۔ آمین میری بچی، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ مولوی صاحب نے دل سے اسے دعا دی، آمین۔ عشاء کی نماز پڑھ کے اس نے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو وہ کچھ بولی نہیں، بس اس کے آنسو بہتے چلے گئے تھے، کیونکہ اس کا رب تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہمارے گمان سے بھی واقف ہے، اسے تو سب پتہ ہے، وہی تو ہے جس کے پاس علم غیب ہے، جو کالی سیاہ رات میں پہاڑ کے اندر کالی چونٹی کے چلنے کی آواز سن لیتا ہے، نہ صرف سن لیتا ہے بلکہ اسے وہاں رزق بھی دیتا ہے، تو وہ کیوں اپنے بندے کی پکار نہیں سنے گا؟ جو دعا یقین سے مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں قرآن میں کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، میرے اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ بس وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ صبح وہ دوبارہ جاب کے لیے نکل گئی، اس نے اخبار میں اس جاب کا ایڈ دیکھا، وہ اللہ کا نام لے کر نکل گئی۔ جب کمپنی پہنچی تو وہاں پہلے ہی بہت سے لوگ انٹرویو کے لیے بیٹھے تھے، وہ بھی بیٹھ گئی، ایک بھی بندی ایسی نہیں آئی جو ڈھنگ کی ہو۔ کیا ہو گیا ہے آج کل کی لڑکیوں کو، جاب کے لیے آئی ہیں یا فیشن شو میں؟ عجیب ہیں سب۔ شبیر صاحب جو کہ کمپنی کے اونر تھے، انہیں اپنے لیے پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت تھی جس کے لیے وہ خود انٹرویو لے رہے تھے۔ کافی دیر بعد صالحہ کا نمبر آیا تو وہ اندر آ گئی۔ صالحہ نے اندر آنے کی اجازت لی، شبیر صاحب نے اجازت دی اور اس کی طرف دیکھا جو کہ اسکارف اوڑھے اور کالی چادر اپنے ارد گرد لپیٹے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے اجازت دی، یس آ جائیں۔ السلام علیکم، صالحہ نے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے، شبیر صاحب نے کہا۔ وہ بیٹھ گئی، پھر اس نے اپنی سی وی انہیں دی۔ اس کی سی وی دے کر بولے، آپ کی تعلیم انکمپلیٹ اور کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے آپ کے پاس، جہاں تک بات ہے تعلیم کی تو وہ کچھ پرسنل پرابلمس کی وجہ سے مکمل نہیں کر سکی، اور ایکسپیرینس اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی ایکسپیرینس مانگتا ہے، اب تو وہ کام کرنے سے ہی آئے گا نا، مگر یہ بات کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ جو بھی اس کے ہاتھ سے گئی، اس لیے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ تعلیم کیوں نہیں مکمل کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ شبیر صاحب کو اس کا کانفیڈنس اچھا لگا۔ جھوٹ بولوں گی نہیں اور سچ بتانا نہیں چاہتی، اس لیے سوری، اب کیا گڑے مردے ان کے سامنے کھولتی، وہ اپنے مسائل صرف اپنے اللہ کو بتاتی تھی۔ شبیر صاحب نے سر کو ہلایا اور بولے، باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ سے زیادہ کوالیفائڈ ہیں اور ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے، پھر ہم آپ کو کیوں ہائر کریں؟ انہوں نے ایک اور سوال کیا۔ بالکل ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر میرے پاس جو جنون اور لگن ہے اپنے کام کو لے کر وہ سب کے پاس ہونا ممکن نہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بات کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر مسکرائے، پھر بولے، ٹھیک ہے مس صالحہ، آپ کا جنون ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صرف باتیں کر سکتی ہیں یا کام بھی۔ آپ کے پاس 3 دن ہے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے، اگر 3 دنوں میں آپ ہمارے مطابق کام کر سکے تو گڈ، ورنہ بائے بائے۔ اوکے، شبیر صاحب نے اسے چیلنجنگ انداز میں کہا، انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، صالحہ کا کانفیڈنس انداز میں بولی۔ دوسرے دن جب وہ آفس پہنچی تو شبیر صاحب کے آفس میں گئی، انہوں نے اسے چیک کرنے کے لیے حد سے زیادہ کام دیا، مگر وہاں کس سے فرق پڑنا تھا، اسے تو صرف اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہونا تھا، اس لیے وقت گزرتا چلا گیا۔ اس نے واقعی ہی اپنے آپ کو پروف کیا، جو اس نے کہا تھا وہ پروف کر دیا۔ شبیر صاحب کی تو وہ فیور بن چکی تھی، ہر کام میں اس سے مشورہ لازمی لیتے تھے۔ مولوی صاحب کے گھر اسے رہتے ہوئے 1 سال گزر گیا، ان کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ
مالک کی حقیقی سے جا ملی۔ اب سالیہ کو وہاں رہنا مناسب نہیں لگا، مگر وہ مولوی صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، تو اس نے اپنے لیے گھر کرائے پر لے لیا اور مولوی صاحب کے گھر ایک لڑکے کو ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھ دی۔ اس کو تنخواہ سالیہ خود دیتی تھی۔ 5 سال بعد اکثر وہ مولوی صاحب سے ملنے ضرور جاتی تھی، ان کی خیریت معلوم کرنے۔ اس کی جاب بھی اچھی جا رہی تھی، زندگی میں ایک چڑھاؤ آ گیا تھا، مگر سالیہ اب وہ سالیہ نہیں رہی تھی، ہنسنا تو بھول ہی گئی تھی۔ اکثر رات کو روتے روتے سو جاتی تھی اپنے ماں باپ کو اور ان کی ذاتیوں کو یاد کر کے۔ بہت بار تو وہ اکیلی ڈر جاتی تھی، اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا تو وہ نماز سے مدد لے لیا کرتی تھی، وہ بس اپنے کام سے کام رکھنے والی تھی۔ آج ان کی کمپنی کا نیا پروجیکٹ لانچ ہو رہا تھا جس کے لیے پارٹی دی گئی تھی، جس میں بڑے بڑے بزنس مین آئے ہوئے تھے۔ سالیہ بھی وہاں موجود تھی، جو کہ ہمیشہ کی طرح اپنے اسکارف اور کالی بڑی چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ مگر جس محفل میں موجود تھی وہاں خواتین نے چادر تو دور دوپٹہ تک نہیں لیا ہوا تھا، بغیر آستین کی قمیض چست پاجامے ان کا لباس تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح الگ کھڑی تھی۔ جب شبیر صاحب وہ کسی کو اس سے ملانے کے لیے لائے، ان سے ملے، وہ پلٹی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس شخص کی حالت بھی کم نہیں تھی، وہ ساکت کھڑا ایک یکٹک سالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے لگا وقت رک گیا ہے یا نہیں رکا تو وہ اس وقت کو قید کر لے اپنے پاس۔ شبیر صاحب بولے، یہ ہے مشہور بزنس مین ابان مصطفیٰ۔ سالیہ سے ہی دیکھ رہی تھی، وہ آج بھی ویسے ہی ہینڈسم تھا، بلکہ اور زیادہ ہو گیا تھا، ساتھ ہی چشمے کا اضافہ ہو گیا تھا جو اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ کالے رنگ کی شرٹ، اس پر گرے کلر کے کوٹ پینٹ میں ملبوس سلیقے سے بال سیٹ کیے، وہ بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔ اور ابان، یہ ہے میری پی اے سالیہ علی، بہت ذہین بچی ہے اور محنتی بھی۔ یلو کلر کا اسکارف لیے بلیک کلر کی چادر میں لپٹی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، مگر ابان کو لگا کہ اس سے زیادہ حسین چہرہ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، مگر اس کی آنکھوں کی ویرانی اس سے چھپی نہیں رہی۔ وہ دونوں کچھ نہیں بولے۔ سالیہ نے اپنی نظریں پھیلی، مگر ابان اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک سالیہ کا موبائل بجا تو وہ ایکسکیوز کرتی وہاں سے چلی گئی۔ ہیلو، سالیہ نے فون اٹھایا، جو کہ اس لڑکے کا تھا جسے اس نے مولوی صاحب کے پاس رکھا ہوا تھا۔ باجی جی، وہ مولوی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، میں نے اسپتال لائے ہوں، آپ جلدی آ جائیں۔ اس نے گھبراتے ہوئے سالیہ کو سب بتایا۔ کیا ہوا انہیں؟ کس اسپتال میں ہے؟ سالیہ نے فکرمندی سے پوچھا۔ اس نے اسپتال کا پتہ بتایا۔ سالیہ نے فون رکھا اور شبیر صاحب کے پاس گئی۔ ابان ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، سر مجھے بھی جانا ہوگا، کچھ پرسنل کام ہے۔ سب خیریت تو ہے؟ شبیر صاحب بھی فکر مند ہوئے۔ جی میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے کے لیے بھاگی۔ ابان بھی اس کے پیچھے گیا۔ سالیہ، ابان نے اسے آواز دی تو سالیہ رک گئی۔ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سرد رویے میں بولی۔ یہ نہیں سدھرے گی، ابان نے دل میں سوچا اور نفی میں سر ہلایا، پھر بولا، یہاں گاڑیاں اتنی آسانی سے نہیں ملتی اور تمہیں دیر بھی ہو رہی ہے شاید، ابان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اسی وقت سالیہ کا موبائل بجا۔ ہاں چھوٹے، میں آ رہی ہوں۔ اسے فون اٹھاتے ہی چھوٹے سے کہا اور کال کاٹ کر ابان کو دیکھنے لگی جیسے بو رہی ہو۔ چلے، ابان نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھ کے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو سالیہ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ کہاں جانا ہے؟ ابان نے سامنے دیکھتے ہوئے اسے سوال کیا۔ سالیہ نے اسے ہاسپٹل کا نام بتایا تو اس نے سالیہ کی طرف دیکھا اور بولا، سب خیریت ہے؟ ہاسپٹل میں کون ہے؟ اس نے تجسس سے سالیہ سے پوچھا۔ ابھی آپ چلے، بعد میں بتاؤں گی، دیر ہو رہی ہے، سالیہ نے بے چینی سے کہا تو اس نے چپ چاپ گاڑی چلا دی۔ اسپتال پہنچ کر وہ چھوٹے کے پاس گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ کافی دن سے بیمار تھے، مگر اسے بتانے کے لیے منع کیا تھا تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ سالیہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ابان بھی وہاں موجود تھا، وہ ان کے لیے دعا کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئے تو اس نے بتایا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ سالیہ اور چھوٹا دونوں ہی رونے لگے۔ ابان سمجھنے سے قاصر تھا کہ سالیہ کا اس شخص سے کیا لینا دینا ہے، وہ اتنا کیوں غمگین ہے، مگر جو بھی ہے وہ اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مولوی صاحب کی تدفین کے بعد سب چلے گئے تو وہ قبرستان گئی۔ ابان بھی اس کے ساتھ تھا، وہ اسے کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا۔ سالیہ مولوی صاحب کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے آواز آنسو بہا رہی تھی اور ابان اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کا ضبط جواب دے گیا تو وہ بولا، سالیہ بس کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے ابان یہ کون تھے؟ سالیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں۔ ابان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ وہ شخص ہے جس نے میری اس وقت مدد کی۔ اللہ کے حکم سے جب میرے اپنوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا اور تب انہوں نے مجھے سہارا دیا۔ وہ ایک ٹرانس میں بولتی گئی، اس سے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے، اس کی نظریں قبر پر تھی۔ ابان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ گاڑی میں خاموشی تھی جسے ابان نے توڑا۔ وہ بولا، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا۔ وہ کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ ابان نے گاڑی چلا دی۔ سارے راستے ان کے بیچ کوئی بات نہیں ہے۔ ابان نے گاڑی اس کے گھر کے آگے روکی۔ وہ ایک درمیانے علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ سالیہ اترنے لگی تو وہ بولی، اللہ حافظ۔ ابان بولا، اپنے شوہر سے نہیں ملواؤ گی؟ سالیہ نے چوک کر اس کی طرف دیکھا، پھر بولی، وہ زندہ نہیں ہے۔ سالیہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ ابان حیران ہوا، مگر اس کے چہرے کو دیکھ کر زیادہ حیرانگی ہوئی۔ اس کے چہرے پر کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں تھا۔ وہ کچھ پوچھتا اس سے پہلے سالیہ نکل گئی اور اپنے پیچھے ابان کو حیران چھوڑ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں رولنگ چیئر پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اڑتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے پچھلے 6 سالوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے سالیہ کو
सालिया की याद में गुजारे। 6 साल पहले। सदाम कहाँ रह गए हो यार, सालिया ने तहट से कहा। इसने दोबारा सदाम को कॉल लगाई। वो सदाम के बैंक के बाहर खड़ी इसका इंतजार करती। कब तक आ रहे हो, मैं कब से वेट कर रही हूँ। बस आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ, सदाम ने जल्दी से बोला। वो कॉल काट कर जैसे ही पलटी तो वो किसी से टकराई, इसका मोबाइल नीचे गिर गया। आंखें हैं या बटन, सालिया गुस्से से चीखते हुए बोली। आप ठीक हैं अबान, अखलाकन बोला। सालिया ने आंखों से घूरा, फिर नीचे झुककर मोबाइल उठाया तो इसकी स्क्रीन पर स्क्रैचेस आ गए थे, जिसे देखकर सालिया की आंखें और मुंह खुला रह गया। ये क्या किया तुमने, मेरा मोबाइल। वो रो देने को थी। अबान जो कि कब से इसकी बकवास सुन रहा था आखिर बोल पड़ा। ये मैंने नहीं किया, किस अक्लमंद ने आपको ये मशा दिया कि यहाँ बीच रास्ते में खड़े होने का। अबान ने जब देखा कि सारा इल्जाम इस पर आ रहा है तो वो दांत पीसते हुए बोला। बहुत खूब। सालिया तंजिया हंसी में गलत रास्ते पर खड़ी थी तो तुम्हारी आंखों में क्या मोती अतर आया है जो तुम्हें रास्ते में खड़ा इंसान नजर नहीं आ रहा। सालिया कब किसी से कम थी। इंसान होती तो नजर आती। अबान ने जलते हुए कहा। वो भी इतने ढीठ था। सालिया से ठीक ठाक जवाब देती इससे पहले सदाम वहां पहुंच गया। सर कुछ हुआ है क्या, सदाम ने अबान से पूछा जो कि इसका सीनियर था। फिर सालिया की तरफ देखकर बोला। जरूर तुमने कुछ किया होगा ना। सदाम ने दूर से ही इसे अबान के साथ उलझते हुए देख लिया था। मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि इसने। अच्छा ठीक है, सदाम ने जल्दी से इसकी बात काटी, कहीं इससे ही डांटना पड़ जाए। सर आई एम सॉरी, ये मेरी बड़ी बहन है, इनकी तरफ से मैं माफी। सदाम अपना जुमला मुकम्मल करते से पहले अबान झट बोला। पागल हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो यार। वो अपनी बात मुकम्मल करता सालिया सदाम से बोली। चलो सदाम, पहले ही बहुत देर हो गई है। जाते हुए वो अबान को घूरना नहीं भूली थी। गाड़ी में बैठती सदाम शुरू हो गया। वो मेरा बॉस था जिससे आप घूर के आई हैं, सदाम ने जलकर कहा। इस गधे ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया और तुम मुझे ही सुना रहे हो, आप शायद भूल रहे हैं सदाम अहमद के मैं आपकी बड़ी बहन हूँ। साले ने इसे आंखें दिखाई जिसका इसने कोई असर नहीं लिया। जरूर तुम्हारी ही गलती होगी। सदाम इसके गुस्से को किसी भी खाते में लाए बगैर बोला। तुम इस शख्स के लिए मुझे सुना रहे हो। हाँ, क्योंकि अगर इसे गुस्सा आ गया ना तो मेरी जॉब तो गई ना। ऐसी हराम की जॉब से ना होना ही बेहतर है। अब तुम दोबारा शुरू मत हो जाना, सदाम ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। सच तो सबको कड़वा ही लगता है, इसलिए तो कोई सुनना नहीं चाहता, सालिया ने मुंह बनाकर बोला। वो रात को छत पर बैठी किताब पढ़ी थी जब सदाम ऊपर आया और इसके पास बैठ गया। क्या हुआ, मुंह पर 12 क्यों बजे हैं, सालिया ने जैसे पूछा जो मुंह लटका कर बैठा था। यार एक बात है मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं मुंह से, सालिया ने झट मशा दिया। मैं सीरियस हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, इसने भड़कते हुए कहा। अब बोलोगे भी या तमीज ही बांधोगे। वो इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोले। अब बक भी चुको, सालिया ने जोर से कहा। मैं शादी करना चाहता हूँ, उसने जल्दी से बोला। क्या करना चाहता हूँ, सालिया ने तस्दीक चाही गोया इसने सही सुना है या नहीं। शादी, इसने कहा। किसी से, अगला सवाल। ऑफ कोर्स लड़की से, सदाम झट बोला। अरे मेरा मतलब है कि कौन है वो, मेरी कोलीग है। वेरी गुड, इसने ताली बजाते हुए काफी तंज़ी अंदाज में बोली। आप ऑफिस से ये करने जाते हैं, हम फुल ड्रामा ही था। सदाम मुस्कुरा कर सर गुजारने लगा तो वो झट बोली। कहीं इसकी जुएं तो नहीं चुरा ली तुमने। सदाम ने फटाफट हाथ नीचे किया तो इसकी हंसी निकल गई। सदाम से घूरने लगा। अच्छा अब नहीं करती, मसला क्या है, इसने जिंदगी से पूछा। अम्मा अब्बा नहीं मानेंगे, किसके, इसके ये हमारे, इसने मुंह बनाकर कहा। क्यों, वो पहले तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, इसकी बात भी सही है, मगर नूर के वालिदैन इसका रिश्ता देख रहे हैं। इसने सारी बात बताई। मैं बाबा से बात करती हूँ इस बारे में। अली अहमद इसकी बात मानते थे क्योंकि वो बड़ी थी और बात भी हक की कहती थी। इसे सदाम ने सालिया से बात की क्योंकि इसे पता था कि वो इसकी बात लाजमी मानेंगी, क्योंकि उसे इन्हें मनाना आता था। अली अहमद ने इसकी बात मान ली और सदाम का रिश्ता तय हो गया, मगर अली अहमद ने मंगनी करने के बजाय निकाह करने का कहा और रुखसती बात में सब मान गए। मगर नूर की दादी ने कहा कि अगर निकाह होगा तो हम सारी रस्में करेंगे, माइयों वगैरह, तो अली अहमद भी मान गए। अस्सलाम वालेकुम सर, सदाम ने अबान के ऑफिस में दाखिल होते हुए कहा। वालेकुम सलाम, कैसे हो। अबान ने मुस्कुरा कर कहा। मैं ठीक हूँ, आपका कुछ वक्त चाहिए था। हाँ बोलो। वो मेरा निकाह है इस वीक और आपको लाजमी आना है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। अबान ने खड़े होकर सदाम को गले लगाया। थैंक यू, आपने आना जरूर है यार, वादा नहीं कर सकता मगर कोशिश जरूर करूंगा। अबान ने माजरत वाले अंदाज में बोला। कोशिश नहीं, आपने जरूर आना है, वरना वो आगे बोलने से पहले अबान ने बोला। अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। सदाम के जाने के बाद वो अपनी चेयर पर बैठा तो इसके दिमाग में किसी का ख्याल आया तो वो चेयर से सर टिका कर छत को देखता रहा, मगर इसका ज़हन कहीं और था। सालिया का गुस्से वाला चेहरा जब इसे याद आता तो वो मुस्कुरा उठता। निकाह और माइयों एक ही दिन थे तो निकाह का इंतजाम हाल में किया गया था। हाथ गहमा गहमी थी। सदाम सफेद कुर्ता शलवार स्काई ब्लू कलर की वास्कट पहने बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोस्तों के साथ खड़ा था जब अबान अंदर आता दिखाई दिया, ब्लैक शलवार कमीज पहने जो कि इसके गोरे रंग पर बहुत जच रहा था। आस्तीनों को फोल्ड किए, एक हाथ में हमेशा की तरह घड़ी पहने, बालों को सलीके से सेट किए, ब्लैक की पेशावरी चप्पल पहने, बहुत ही वजिया लग रहा था। जो इसे देखता ही गया।
السلام علیکم سر۔ صدام اس کی طرف گیا اور سلام کیا تو ابا نے اسے گلے لگا لیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد بولا یہ بینک نہیں ہے تو یہاں تو سر مت بولو یار۔ صدام ہنس دیا، پھر بولا آئے آپ کو اپنی فیملی سے ملواتا ہوں۔ شیور۔ صالح علی احمد سے کوئی بات کری تھی جب صدام ابان کو علی سے ملوانے لایا۔ بابا یہ میرے سینئر ہیں بینک میں، آپ انہیں میرا باس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ابان مصطفیٰ۔ صدام نے اس کا تعارف کرایا اور یہ میرے والد صاحب ہیں اور میری بڑی بہن۔ صدام نے دونوں کا تعارف بھی دیا۔ السلام علیکم انکل۔ ابان نے سلام کیا اور علی سے ہاتھ ملایا۔ صالح کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں۔ صالح وہاں سے چلی گئی۔ تعارف کے بعد صدام نے اسے اپنی کزن سے ملوایا، مگر باز رکھنے کے باوجود بھی ابان کی نظر صالح کی طرف جا رہی تھی جو کہ بلیک کوٹے کے غرارے میں ملبوس، بلیک ویلوٹ کی شرٹ پہنے، بلو نیٹ کا دوپٹہ لیے جس پر بلیک بے لگی تھی، لمبے بال کھولے، ہلکے سے میک اپ کیے، ریڈ لپسٹک لگائے، بہت حسین لگ رہی تھی۔ ابانا چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا جو سامنے کھڑی اپنی کسی کزن سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد صدام کا نکاح شروع ہو گیا۔ نکاح کے بعد نور کو بھی اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ صالحہ ان کے ساتھ اسٹیج پر ہی تھی جب ابان وہاں آیا اور صدام اور نور کو مبارکباد دی۔ صالحہ کے ساتھ اس کی ایک کزن بھی تھی جو کہ ابان کو دیکھ کر صالح کے کان میں بولی یہ ہینڈسم کون ہے؟ کون؟ صالح نے ادھر دیکھتے ہوئے کہا ارے یہ جو سامنے ہے، تمہیں ہینڈسم کی ڈیفینیشن نہیں پتا، شاید اس لیے اسے ہینڈسم بول رہی ہو، کس اینگل سے یہ ہینڈسم ہے؟ صالح نے تب کر کہا۔ کزن بولی مجھے نہیں، تمہیں ڈیفینیشن جاننے کی ضرورت ہے اور چشمے کی بھی۔ اس کی بات پر صالح نے برا سا منہ بنایا تو ابان جو اسے ہی دیکھ رہا تھا مسکرانے لگا۔ صالح کی نظر جب ابان پر پڑی تو اور اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی آتی ہوں یہ کہہ کر فوراً اسٹیج سے نیچے اتر گئی۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل رہی تھی اپنے دوپٹے سے الجھتے ہوئے جو کہ اس کی انگوٹھی میں الجھ گیا تھا۔ تبھی وہ کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر اس نے جب سامنے دیکھا تو سامنے کوئی اور نہیں ابان مصطفیٰ تھا۔ آپ ٹھیک ہے؟ ابان نے فکر مندی سے پوچھا۔ تم؟ وہ غصے سے چیخی۔ لگی تو نہیں آپ کو؟ لہجہ وہی تھا، بس رنگ کا ڈبہ کھلنے کی کسر رہ گئی تھی۔ صالح نے جل کر کہا آئی ایم سوری، ویسے آپ کو دیکھ کر چلنا چاہیے تھا۔ ابا نے اپنی ہنسی رو کر کہا میں یعنی یہ بھی میری غلطی ہے؟ اس نے حیران ہوتے کہا اور آپ تو غلطی کرتے ہی نہیں نا۔ صالح نے غصے سے کہا نہیں وہ میرا مطلب نہیں تھا۔ ابا نے نرمی سے کہا جو بھی مطلب تھا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ غصے سے کہتی آگے بڑھی کہ اچانک اس کا غرارہ اس کے پیر میں اٹکا اور وہ گرنے والی تھی جب ابا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ صالح حیران اور پریشان ابان کی باہوں میں تھی۔ چند لمحے ایسے ہی گزر گئے اور ابان اس کی آنکھوں میں کھو گیا اور صالح اس کے سحر میں کھو گئی۔ چند لمحوں بعد جب انہیں یہ احساس ہوا کہ کہاں اور کس پوزیشن میں کھڑے ہیں تو ابان نے اسے چھوڑا اور بولا آپ گر جاتی اگر۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے صالحہ چلی گئی اور ابان اس کی پشت دیکھتا رہا۔ پوری تقریب میں اسے نظر انداز کرتی رہی جب کہ وہ اپنے اوپر کسی کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ تقریب کے اینڈ میں تقریباً سب لوگ ہی جا چکے تھے تو ابان بھی جانے لگا۔ صدام اور علی احمد سے مل کر وہ باہر کی جانب جا رہا تھا جب سامنے سے صالحہ کسی کو سی آف کر کے اندر آ رہی تھی۔ ابان اسے دیکھ کر مسکرایا، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سامنے دیکھتے ہوئے بولا اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ کیا کہا؟ صالحہ نہ سمجھی کیونکہ آواز ہلکی تھی۔ میں نے کہا زیادہ غصہ نہیں کریں ورنہ اور کالی ہو جائیں گی۔ ابان مسکراتے ہوئے اس کی گندمی رنگ پر چوٹ کرتا آگے بڑھ گیا اور جب تک صالحہ کی سمجھ میں آئے وہ باہر نکل گیا تھا ورنہ صالحہ اس کا حشر نشر کر دینا تھا۔ وہ صدام کے نکاح سے واپس آ کر فریش ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ اسے آئینے میں صالحہ کا عکس دکھا اور کچھ گھنٹوں پہلے کے منظر اس کو یاد آئے تو اس کے لب مسکرا اٹھے۔ وہ بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹا لمبی سانس لی اور بولا کوئی اس قدر میرے حواسوں پر چھائے گا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تم تو گئے ابان مصطفیٰ، تم تو گئے۔ وہ خود سے مخاطب تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں میل دور تھی۔ وہ اٹھ کر ٹیرس پر چلا گیا، وہاں کھڑا آسمان کو دیکھتا رہا اور صالحہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر کافی دیر کے بعد وہ اندر آ کر سو گیا۔ صدام کے نکاح کے 2 ہفتے بعد صالحہ صدام کے بینک گئی کیونکہ اسے اپنی فیس جمع کروانی تھی مگر یونیورسٹی میں بہت لمبی لائن کی وجہ سے وہ اس کے بینک میں آ گئی۔ صدام کے کیبن میں جب وہ داخل ہوئی تو وہاں ابان بھی موجود تھا۔ ابان کو دیکھ کر صالحہ کا حلق کڑوا ہو گیا لیکن پھر بھی اس نے سلام کیا۔ تم خیریت؟ صدام اسے وہاں دیکھ کر حیران تھا اور ابان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر جو سامنے جینس کلر کا بایا پہنے گرین کلر کا سکارف سر پر لپیٹے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں وہ فیس سبمٹ کروانی تھی اور یونیورسٹی میں بہت لائن تھی اور آج آخری ڈیٹ بھی ہے اس لیے سوچا یہاں سبمٹ کروا دو۔ اس نے ابان کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے صدام کو ساری کہانی سنا دی۔ اچھا بیٹھو میں کرتا ہوں، لاؤ واچر دو۔ اس نے صدام کو اپنے بیگ سے واچر نکال کے دے دیا۔ فیس بھی؟ صدام نے فیس پر زور دیتے ہوئے کہا جسے کہہ رہا ہو کہ وہ تمہارے ابا دیں گے، وہ بھی دوں؟ اس نے معصوم سی شکل بنا کر حیرت سے پوچھا۔ ابان جو اس کی باتیں کب سے سن رہا تھا اس کی آخری بات پر مسکرایا۔ میں تو دے دوں گا، آپ کو ہی مسئلہ ہوگا، صدام نے کہا اور صالحہ نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا، بیگ سے پیسے نکال کر دیے مگر ابان صدام کی بات نہیں سمجھا تھا۔
صدام پھر مجھے ساری انفارمیشن دینا۔ اوکے۔ ابان کوٹ کا بٹن لگاتے ہوئے بولا میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں۔ صدام بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا اور صالح کی طرف مڑ کر بولا میں آتا ہوں، تم بیٹھو، اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں پی این ایک جوس کا گلاس لے کر صالح کے پاس آیا۔ میم یہ جوس آپ کے لیے، شکریہ مگر مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے آرام سے جوس لینے سے منع کر دیا۔ بان جو کہ گلاس بول سے صالح کو ہی دیکھ رہا تھا اور جوس بھی اسی نے بھجوایا تھا، جب اس نے دیکھا کہ وہ جوس نہیں لے رہی تو وہ صدام کے کیبن میں آیا اور بولا کیوں نہیں چاہیے؟ پھر وہ پی این کی طرف مڑا سے بولا کہ آپ جوس دو اور جاؤ۔ اس سے جوس لے کر صالح کے پاس آئے اور اسے جوس آگے کیا۔ مجھے نہیں پینا، صالح نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مہمان ہیں ہماری، ابان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ میں حرام کی کمائی کا ایک گھونٹ بھی نہیں لیتی۔ صالح نہایت سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ ابان کے سر کے اوپر سے اس کی بات گزر گئی۔ آپ کیوں مجھے گناہگار کرنا چاہتے ہیں؟ صالح نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ابان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سود کی کمائی کی بات کر رہی ہوں، یقیناً یہ بھی اسی پیسے سے خریدا ہوگا۔ صالح نے جوس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ بول رہی ہیں آپ کا بھائی بھی وہی کماتا ہے؟ ابان نے جیسے اسے آنا دکھایا۔ وہ مسکرائی پھر بولی میں اپنے کیے کی جواب دہ ہوں ابان صاحب، کسی اور کے نہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو آپ لوگ سود پر پڑ رہے ہیں نا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے۔ اور وہ یہ کہہ کر اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی اور ابان کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس کے آخری لفظوں نے۔ گھر آ کر بھی اس کا دماغ مکمل طور پر الجھا ہوا تو اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے یہ سوچنے میں مجبور تھا کہ آج کے دور میں کون ان باتوں کا سوچتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے پتہ تو اسے بھی تھا، مگر صرف پتہ ہونا کافی نہیں ہوتا، اس پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے، جو ہم نہیں کرتے۔ اگلے دن وہ اس کی یونیورسٹی میں موجود تھا۔ جیسے اس کی کلاس ختم ہوئی وہ باہر آئی تو ابان کو وہاں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ سوچنے لگی، پھر اسے نظر انداز کر کے جانے لگی کہ ابان اس کے پاس آیا اور سلام کیا اور بولا آپ مہمانوں کے ساتھ ایسے کرتی ہیں؟ میں نے کیا کیا؟ یہی بنا سلام کا جواب دیے اپنے مہمان کو نظر انداز کر رہی ہیں، ابان اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے سلام کا جواب دے کر وہ بولی میں نے آپ کو نہیں بلایا یہاں، پھر آپ میرے مہمان کیسے ہوئے؟ بن بلائے مہمان بھی تو ہوتے ہیں نا۔ ابان نے مسکرا کر کہا کس خوشی میں آپ اتنا فری ہو رہے ہیں، مجھے بتائیں گے ذرا؟ آپ صالح کو اس کا مسکرانا ایک آنکھ نہیں بایا۔ آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ کیسی بات؟ اس نے اسے سنجیدہ دیکھ کر وہ بولی کل آپ نے جو کہا تھا اس کے بارے میں نے کیا کہا تھا؟ وہ سمجھی نہیں کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ میرے پروفیشن کے بارے میں۔ ابان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا او اچھا، ہاں تو میں نے صحیح کہا تھا، ویسے بھی سخت نفرت ہے مجھے سود کھانے والوں سے۔ اس نے بھی ابان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لفظ چبا کر بولا کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ فوراً بولی آپ کے کل کے الفاظ نے مجھے بہت بے چین کر دیا صالح۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا میں اس میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے ابان کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے کہا مجھے گائیڈ کر کے کیا جانا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے سوال کیا اور دونوں ایک سائڈ پر گھاس پر بیٹھ گئے۔ آپ کو کیوں نفرت ہے سود کھانے والوں سے؟ ابان نے سے سوال کیا۔ صالح نے قرآن کی آیات پڑھی ترجمہ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ پھر دوسری آیات پڑھی سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جیسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے، اور یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سودی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ ابان بہت غور سے اس کو سن رہا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، دل میں ایک طوفان برپا تھا کہ یہ کیا کر بیٹھا ہوں میں، اور زندگی کو بدلنے کے لیے ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے۔ ابان کی زندگی بھی بدلنے کو تھی، کیونکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ آپ کا یا میرا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو بس حق بتا دینا ہے۔ بہت دیر بعد وہ بولا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک حسرت تھی، صالح کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس بات کو سننے کے بعد اس نے آیات پڑھی تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بہت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے۔ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، جو وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ ابان کی آنکھ سے ایک آنسو گرا، صالح کی طرف دیکھ کر بولا شکریہ صالح۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ صالح کچھ بولتے سے پہلے وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ صالح اس کی پشت دیکھ رہی تھی، پھر اس نے دل میں دعا کی اللہ
جس طرح آپ نے اس شخص کے دل کو بدل دیا، میرے بھائی کے دل بھی بدل دے، آمین۔ صالح کے پاس سے نکل کر وہ سیدھا مسجد گیا اور اپنی زندگی میں مسجد صرف عید کی نماز پڑھنے جاتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو صرف نام کے مسلمان ہوتے، جنہوں نے دین کو نہ سمجھا، نہ جانا کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے۔ صرف پیسہ کمانا، کھانا، شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، مر جانا یہ زندگی نہیں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنائے ہیں، اشرف مخلوقات بنائے ہیں، مگر ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں ایسے مگن ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کوئی فرق نہیں کرتا۔ پیسہ کیسے کما رہے ہیں، حلال ہے یا حرام، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کبھی قرآن کھول کر نہیں سمجھا کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے۔ بس ہم نے قرآن کو شادیوں میں بیٹی کے سر پر رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اسے اتنی اوپر رکھ دیتے ہیں کہ ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے، نہ کبھی ہاتھ پہنچتا ہے نہ کبھی بڑھتے ہیں۔ اب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی، سجدے میں گر کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگا۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معمول نہیں ہے، تو بہت عظیم ہے، تو عرش عظیم کا رب ہے، میں تیرا بہت گناہ گار بندہ ہوں، مجھے بخش دے میرے مالک، مجھے بخش دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میری توبہ کو قبول فرما۔ وہ رو رہا تھا اپنے رب کے حضور، اس کے آنسو ٹپک رہے تھے اور وہ سجدے میں ہی اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا تھا، اور اللہ تو بہت مہربان ہے، وہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے اپنے اس بندے کو معاف نہیں کرتا۔ گھر آ کر وہ اپنے بابا کے پاس گیا اور ان سے بولا ڈیڈ، اس نے انہیں مخاطب کیا جو کہ کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ ہاں بولو، انہوں نے اپنا گلاسز اتار کے اس کی طرف متوجہ ہے۔ ڈیڈ، میں بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ گڈ، مگر تمہاری وہ سو کالڈ جاب، انہیں پہلے ہی اس کا جاب کرنا پسند نہیں تھا، مگر ابان کی ضد تھی کہ وہ بینک میں ہی جاب کرے گا، وہ میں نے چھوڑ دی۔ ابان نے بتایا، پوچھ سکتا ہوں کہ وہ باپ تھے، کیسے نہ پہچانتے کہ کوئی بات ضرور ہے جو یہ جاب چھوڑ رہا ہے، اس میں سود، اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے اس نے تماز سے کہا، میں تو پہلے ہی اس جاب کے حق میں نہیں تھا، آخر تمہارے باپ کا اتنا بڑا بزنس کون دیکھے گا۔ خیر، دیر آئے درست آئے۔ کب سے جوائن کر رہے ہو آفس؟ انہیں سن کر خوشی ہوئی کہ اب وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ نہیں ڈیڈ، میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ ہیلپ چاہیے تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا، اپنا بزنس؟ مگر کیوں؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ایک بزنس کو اسٹیبلش کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، میری پوری زندگی اس میں گزر گئی، کس کے لیے کی میں نے اتنی محنت؟ تم لوگوں کے لیے، تم لوگ آرام سے بس اسے آگے بڑھا، مگر تم کیوں اپنا وقت اور محنت ضائع کرنا چاہتے؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ انہوں نے اچھا خاصا لیکچر دیا تھا۔ ابان بڑے آرام سے ان کی بات سن رہا تھا۔ جب وہ چپ ہوئے تو وہ بولا، ڈیڈ، میں جانتا ہوں آپ نے بہت محنت کی ہمارے لیے، مگر میں خود کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنے بل بوتے پر۔ میں چاہتا ہوں لوگ آپ کو میرے نام سے جانیں، نہ کہ آپ کے نام سے۔ میں اپنی سکلز کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ ابان نے بڑے آرام سے انہیں سمجھایا۔ انہیں پتا تھا کہ اس نے سوچ لیا ہے تو اس نے ہر حال میں کرنا بھی ہے۔ کتنے پیسے چاہیے؟ انہوں نے ابان کی بات سے متاثر ہوتے ہوئے کہا، آئی لو یو ڈیڈ۔ ابان خوشی سے ان کے گلے لگے، اسے امید تھی کہ اس کا رب اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اور جو لوگ اپنے رب سے جیسا گمان کرتے ہیں اللہ انہیں ویسے ہی نوازتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ ابان نے بزنس سٹارٹ کر دیا اور وہ دن رات محنت کر رہا تھا، اسے کھانے کا ہوش نہ تھا اور نہ کسی چیز کا، مگر ان سب میں اگر یاد تھی تو وہ صالح، وہ کب اس کے دل میں اپنی جگہ بنا کے اسے پتہ بھی نہ چلا، اور ابان کے لیے وہ سب کچھ ہوگی۔ اس دن کے بعد وہ صالح سے نہیں ملا تھا، وہ چاہتا تھا کہ پہلے اس کا بزنس کچھ سیٹ ہو جائے، پھر وہ اس کے گھر اپنا پرپوزل بھیجے تاکہ صالح منع نہ کر دے، کیونکہ جو اس کے خیالات تھے وہ کبھی بھی ابان کو پسند نہیں کرے گی۔ چند سالوں کی انتھک محنت کے بعد اس نے اپنا بزنس کچھ حد تک اسٹیبلش کر لیا تھا، تو اس نے اپنے گھر والوں سے صالح کے بارے میں بات کی۔ موم ڈیڈ، مجھے آپ دونوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابان نے کھانے کے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا، پہلے کھانا کھا لو پھر بات کرتے، اس کے بابا نے کہا، جس پر ابان نے سر ہلا دیا۔ کھانا کھا کر سب لوگ لانچ میں بیٹھے تھے کہ اس کے بابا نے کہا کہ ہاں کہو، کیا کہنے والے تھے تم؟ ابان پہلے تو سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے، پھر بنا کسی تمیز کے بولا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں جلدی سے بول دیا۔ وہاں بیٹھے سب لوگ اسے دیکھنے لگے، پھر اس کی موم بولی، جب تم یہ کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکی بھی ڈھونڈ لی ہوگی، تو کون ہے وہ؟ انہوں نے ابان سے پوچھا۔ ابان نے صالح کے بارے میں بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری خواہش اسی میں ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اس کے والدین مان گے۔ انہیں اپنی بیٹی کی خوشی زیادہ عزیز تھی۔ ابان کے ڈیڈ بولے، ٹھیک ہے، تو اسی ویکنڈ پر ہم جائیں گے ان کے گھر۔ ابان کی خوشی اس کے چہرے پر صاف نظر آتی۔ شکریہ ڈیڈ، ابان نے خوشی سے کہا۔ ابان کے والد اور والدہ، اس کا چھوٹا بھائی، سب صالح کے گھر گئے تھے۔ السلام علیکم، میں ابان کا فادر ہوں، مصطفیٰ صاحب نے بتا کر آئے۔ جب صدام نے گیٹ کھولا، وعلیکم السلام، پلیز اندر آئیے۔ صدام نے انہیں اندر بلایا۔ علی احمد اور ان کی بیوی بھی لانچ میں آگے۔ تھوڑی سی باتوں کے بعد مصطفیٰ صاحب بولے، آج ہم آپ کے پاس ایک خاص مقصد سے آئے ہیں علی صاحب۔ کس مقصد سے؟ علی احمد کی سمجھ نہیں آیا کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ آپ سے صالح بیٹی کا ہاتھ مانگنے ابان کے لیے آئے ہیں، انہوں نے بڑے مان سے کہا، لیکن وہاں بیٹھے 3 لوگ حیران تھے۔ ابان کے لیے؟ علی احمد نے دوبارہ پوچھا۔ جی ہم بہت پہلے آ جاتے، مگر ابان نے ہمیں لیٹ بتایا، وہ پہلے اپنا بزنس سیٹل کرنا چاہتا تھا۔ انہیں تفصیل بتائی، مگر وہ کچھ کہنا چاہتے تھے
ان سے پہلے مسز مصطفیٰ بول پڑی، اگر مگر نہیں بھائی صاحب، اب آپ بس ہاں کہہ دیں اور صالح بیٹی کو تو بلائیں۔ وہ بڑے مان سے بولی، مگر بہن صالح کی تو 6 مہینے پہلے شادی ہو گئی۔ علیہ میں نے تو ان کے سروں پر بم پھوڑ دیا تھا، وہ تینوں شوق تھے، انہوں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ صاحب کو اب تک یقین نہیں آ رہا تھا یہ سچ ہے۔ صدام بولا، وہ تینوں بہت ہی افسردہ تھے اور پریشان بھی کہ ابان کو کیا جواب دیں گے۔ اس کے ریئیکشن کا سوچ کر وہ لوگ پریشان گھر لوٹے تو ابان بے صبری سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر آئے تو وہ انہیں دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ آ کر بیٹھے تھوڑی دیر تک، جب کوئی کچھ نہ بولا تو ابان نے اپنی ماں سے کہا، کیا کہا انکل نے؟ آپ لوگ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، کیا ہوا ہے وہاں؟ تم صالح سے آخری بار کب ملے تھے؟ ابان مصطفیٰ نے سوال کیا۔ 1 سال پہلے۔ کیوں ڈیڈ؟ اس نے جواب دیا اور ان کے چہرے کو بغور دینے لگی۔ اس دوران کوئی بات بھی نہیں ہوئی فون پر۔ انہوں نے پھر سوال کیا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے بتائے۔ نہیں، کیونکہ میں باہر چلا گیا تھا۔ ہوا کیا ہے ڈیڈ؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ ابان کی سمجھ سے باہر تھا کہ اس کا باپ کیوں یہ سوال کر رہا ہے۔ جیسے ابان وہ صالحہ، کیا ہوا صالحہ کو ڈیڈ؟ ابان نے بے چینی سے پوچھا۔ صالحہ کی 6 مہینے پہلے شادی ہو گئی۔ انہوں نے جیسے ابان کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا کہا آپ نے؟ ابان نے پھر پوچھا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ اس کی شادی ہو چکی ہے، مصطفیٰ نے دکھ سے کہا۔ ابان جہاں کھڑا تھا وہیں بیٹھ کے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں اگر کسی سے بے پناہ محبت کی تھی تو وہ صالحہ تھی۔ اس کی محبت، اس کا عشق، اس کا جنون، اس کا سب کچھ تھی وہ، مگر یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ اس کی ماں اس کے پاس آئی اور بولی، ابان بیٹا خود کو سنبھالو، وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھی، اسے بھول جاؤ بیٹا۔ ابان نے ماں کی طرف دیکھا۔ ابان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ انتہائی کرب سے بولا، سانس لینا تو بھول سکتا ہوں مگر اس سے نہیں موم۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں سب لوگ اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ سمجھ سکتے تھے اس کی حالت کو۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ انتہائی زور سے بند کیا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا وہ خود کو دیکھتا رہا، پھر ایک ہاتھ سے ساری چیزیں نیچے پھینک دی۔ ڈریسنگ کے شیشے پر ہاتھ مارا تو ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ پورے کمرے میں اس نے حشر نشر کر دیا، پھر زمین پر بیٹھ کر چیخنے لگا، آسمان کی طرف منہ کر کے چیختے ہوئے کہنے لگا، تو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، میرے گناہوں کی اتنی بڑی سزا مجھے مت دے میرے اللہ، میں مر جاؤں گا اس کے بنا۔ میں مر جاؤں گا اس کے بنا، کیونکہ میرے ساتھ کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں؟ وہ ہلکے بل چیخ رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے روا تھے۔ وہ سارے رات روتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور وقت کے ساتھ ابان مصطفیٰ بھی تھوڑا سنبھل گیا، لیکن وہ آخری بار کب ہنسا تھا یہ تک سب بھول گئے تھے۔ انتہائی سنجیدہ ہو گیا تھا وہ، دن رات بس اپنے بزنس میں لگا رہتا، یا ساری رات گھر سے باہر رہتا۔ اس کی یادوں کا مگر صرف وہی تھی، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا تھا جب وہ اس سے غافل ہوتا۔ آج بھی وہ اپنی پسندیدہ جگہ ساحل سمندر پر تھا، اپنی گاڑی پر بیٹھا تھا اور اس نے ریڈیو چلایا۔ گانے کے بول اس کی حالت کی عکاسی کر رہے تھے۔ ابان آنکھیں بند کی گانے کو سن رہا تھا۔ ان بند آنکھوں کے پیچھے صرف صالحہ کا چہرہ تھا۔ تم نہیں آتے، تمہاری یاد آتی ہے۔ ابان کی آنکھیں نم تھی، اسے لگا جیسے وہ اس کے آس پاس ہے۔ ابان نے جھٹ کر آنکھ کھول دی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرنے لگے۔ ایسا لگتا ہے مجھے تو مار ڈالے گی جدائی، یہ جدائی مار ڈالے گی جدائی۔ ابان گاڑی کا گیٹ کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر پانی کی لہریں آ کے اس کے پاؤں کو چھو رہی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے کھڑا سمندر کی موجوں کو دیکھ رہا تھا۔ رات کا سناٹا سمندر بھی خوفناک لگ رہا تھا، مگر وہاں کھڑے شخص کی زندگی بھی ایسے ہی ویران اور سیاہ تھی جس کی خاموشی لوگوں کو خوفناک لگتی تھی۔ ابان، مجھے لگتا ہے بیٹا اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ سب رات کے کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے جب مسز مصطفیٰ نے اسے مخاطب کیا، دیکھو اب تو تمہارے چھوٹے بھائی کی بھی شادی ہو گئی، کب تک بیٹا اس لڑکی کے جانے کا سوگ مناؤ گے؟ باقی باتیں تو وہ نظریں جھکا کر سنتا رہا، مگر جیسے انہوں نے صالحہ کے بارے میں کہا، اس نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا اور بولا، میں کوئی سوگ نہیں منا رہا موم، تو پھر شادی کیوں نہیں کر لیتے، بھول کیوں نہیں جاتے اسے؟ انہوں نے آج اسے قائل کرنا چاہا مگر وہ بھی ابان مصطفیٰ تھا۔ کوئی سانس لینا بھی بھول سکتا ہے موم، میں کیسے کسی اور کے ساتھ منافقت کر سکتا ہوں؟ ابان ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہاں بیٹھے ہر شخص نے صالحہ پر رشک کیا تھا۔ وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور سب اسے جاتا دیکھتے رہے۔ حال کمرے میں آ کر اس نے سگریٹ نکالی اور صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ سگریٹ کا دھواں اٹھتے ہوئے اس میں صالحہ کا چہرہ دکھ رہا تھا۔ کیسے تمہیں بھول جاؤں، یہ ناممکن کام ہے میرے لیے، ایک تمہاری یاد ہی تو میری جینے کی وجہ ہے، وہ بھی نہیں رہی تو ابان مصطفیٰ بھی نہیں رہے گا۔ صالحہ
اس کے عکس سے مخاطب تھا جو دعا ختم ہوتے ہی غائب ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ میرے اللہ بس ایک دفعہ جیسے ملوا دے، بس ایک بار میں اپنی آنکھوں سے اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے دل میں دعا کی۔ وہ اکثر سے صالحہ کے عکس سے باتیں کرتا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا، اسے اوپن کرتے ہی صالحہ کی تصویر اسکرین پر تھی جو اس نے صدام کی نکاح پر لی تھی، جس میں وہ مسکراتی ہوئی کسی سے بات کرنے میں مگن تھی۔ جب اس نے وہ پکچر لی تھی، وہ پکچر کو زوم کر کے دیکھنے لگا۔ دوسرے ہاتھ میں اس کے سگریٹ تھا۔ تم جہاں پر بھی ہو، اللہ کرے تم ایسے ہی مسکراتی رہو۔ ابا نے دل سے صالحہ کے لیے دعا کی۔ دروازے کی دستک سے وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی ماں تھی۔ مام آپ ابھی تک جاگ رہی ہے؟ ابا نے فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ تم بھی تو جاگ رہے ہو تو میں کیسے سو سکتی ہوں؟ انہوں نے ابا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، پھر اس کے کمرے میں نظر ڈال کر بولی، تم سگریٹ کچھ زیادہ ہی نہیں پیتے ہو؟ ابا نے نظریں نیچے کر لی، مسکرا کے بولا، سوری موم۔ اس کی ماں اسے حیرت سے دینے لگی تو ابا نے اس کا ہاتھ پکڑ کمرے کے اندر لے آیا اور انہیں بیڈ پر بٹھا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ آج ابا کا ایک انداز انہیں حیران کر رہا تھا۔ ابا نے ان سے پوچھا، کیا ہوا موم، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آج 6 سال کے بعد تمہیں مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ اور انہوں نے انتہائی محبت سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر اس کی پیشانی چومی۔ ابا، مجھے تمہاری فکر ہے بیٹا، اس وجہ سے میں چین سے مر بھی نہیں سکتی۔ موم پلیز ایسا نہ کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ابا نے جھٹ بولا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی ماں سے چھوڑ کر چلی جائے۔ تو پھر شادی کر لو، میں تمہیں ایسے اکیلا نہیں دیکھ سکتی میرے بچے۔ ابا نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، پھر بولا، مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا۔ یہ کہہ کے اپنی ماں کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ سچ، انہوں نے خوشی سے کہا، کیونکہ آج اس کا جواب وہ نہیں آیا تھا جو ہمیشہ آتا تھا، جی بالکل سچ، مگر پہلے آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں گی۔ ابا نے انہیں تنبیہ کی تو وہ مسکرانے لگی، سو جو کافی رات ہو چکی ہے، جی آپ بھی جا کر سو جائے۔ ابا نے مسکرا کر کہا تو وہ اٹھ گئی اور ابان کے کمرے سے چلی گئی۔ ابان دروازہ بند کر کے بیڈ پر گر گیا اور چھت کو دیکھتے ہوئے بولا، ابھی کہاں نیند میرے نصیب میں موم، ابھی تو بہت کچھ پتا کرنا ہے مجھے صالحہ میڈم کے بارے میں۔ وہ خود سے مخاطب تھا۔ صبح ہوتے ہی اٹھا، مگر آفس کے لیے نہیں بلکہ صالحہ کے پاس جانے کے لیے۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سیٹ کیے، پھر اپنا کوٹ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ صالحہ کے گھر کے باہر گاڑی روک کر وہ اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد جب صالحہ آفس جانے کے لیے باہر نکلی تو ابان اسے دیکھ کر گاڑی سے باہر نکل آئے۔ صالحہ سے وہاں دیکھ کر حیران تھی کہ ابان مصطفیٰ اس کے گھر کے باہر کیا کر رہا ہے۔ ابان اس کے پاس سلام کیا، جس کا صالحہ نے جواب دیا اور ساتھ ہی پوچھ بیٹھی جو سوال اس کے دماغ میں تھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ صالحہ نے سوال کیا تو ابان نے دیکھ کر مسکرایا، پھر بولا، کیوں میں نہیں آ سکتا یہاں؟ ابان نے الٹا سے سوال کیا تو صالحہ چپ ہوگی، کیسی ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر اس نے دوسرا سوال کیا، میں ٹھیک ہوں، صالحہ نے ہلکے سے کہا اور جانے لگی تو ابان بولا، صالحہ رکے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ کیا بات؟ صالحہ نہ سمجھتے ہوئے کہا، بتاتا ہوں، آپ کا کچھ وقت چاہیے۔ ابان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس کے لیے۔ صالحہ نے صاف انکار کر دیا۔ ابان کو جس کی امید تھی اس نے وہی جواب دیا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ابان نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ بولی، اچھا ٹھیک ہے، کہیے۔ اس کا نرم لہجہ دیکھتے ہوئے اس نے ہاں کر دی۔ آئیے، اس نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، جسے ابان نے توڑا۔ آپ کے شوہر کا سن کر دکھ ہوا، کب ہوا یہ سب؟ کیا سب؟ صالحہ کو پتا تھا وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے، مگر پھر بھی انجان بنی رہی۔ ان کا انتقال، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، صالحہ نے دکھ اور غصے میں کہا۔ ابان کو دکھ ہوا اور غصہ بھی ہے کہ جسے وہ بے حد چاہتا ہے وہ کسی اور کو چاہتی ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے سوال سے صالحہ کو بہت کچھ یاد آیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا تھا۔ ابان خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں ایک ہوٹل میں تھے۔ صالحہ ابان کے بالکل سامنے بیٹھی تھی، دونوں ہی خاموش تھے۔ صالحہ ادھر گرد دیکھنے لگی اور ابان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے ہے وہ، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ ترستا تھا۔ اپنے اوپر ابان کی نظر محسوس ہوئی تو صالحہ نے ابان کی طرف دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات کرنی تھی آپ کو؟ آپ اکیلی کیوں رہ رہی ہیں؟ اور وہ کچھ اور کہتا کہ اس سے پہلے صالحہ نے کہا، یہ میرا پرسنل معاملہ ہے اور میں ایسے ہر کسی سے اپنے معاملے شیئر نہیں کرتی۔ اور کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں بتاؤ میں آپ کو اپنے بارے میں۔ صالحہ کو شدید غصہ آ رہا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں۔ ابان نے اپنی صفائی دینی چاہیے، مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، میں نے کہا تھا مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اٹھی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ صالحہ پلیز میری بات تو سنو۔ ابان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ صالحہ غصے میں روڈ کراس کرنے لگی۔ اس نے دوسری سائڈ سے گاڑی آتی نہیں دیکھی، گاڑی بہت تیزی سے آ رہی تھی۔ صالحہ نے جیسے ہی گردن گھما کر دیکھا تو وہ گاڑی اس کے بہت قریب تھی کہ ابان اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ ابان کے سینے سے جا لگی۔ وہ ابان کی باہوں میں تھی۔ ابان نے فکرمندی سے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ صالحہ بس اسے دیکھ رہی تھی، کچھ تو بولو صالحہ۔ اس نے صالحہ کو ہلایا تو وہ خیال سے جاگی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، یہ کہتے ہی صالحہ سے الگ ہوئی۔ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، یہ کہہ کر ابان سے گاڑی کے پاس لائے اور گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا۔ صالحہ نے ابان کی طرف دیکھا، پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابان نے اسے اس کے گھر ڈراپ کر دیا۔ جب غصہ اترا تو صالحہ کو احساس ہونے لگا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول آئی ہے۔ ابان کو اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی جتنا برا ریئیکشن اس نے دیا ہے، مگر اب کیا ہو سکتا ہے، جو کہنا تھا
وہ تو کہہ دیا وہ سوری کرنا چاہتی تھی ابان سے، مگر اس کے پاس ابان کا نمبر بھی نہیں تھا، فون کر کے سوری ہی کہہ دے۔ رات وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی یہ سب سوچ رہی تھی، جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل اٹھایا، دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ صالح نے تھوڑی دیر کے بعد کال ریسیو کی۔ ہیلو، صالح نے رکھے لہجے میں کہا۔ السلام علیکم۔ سامنے سے سلام آیا۔ وہ اس کی آواز پہچان چکی تھی، وہ ابان ہے آپ؟ صالح کو حیرت ہوئی، وہ اسے اتنی رات کو کال کیوں کر رہا ہے؟ سلام کا جواب ابھی تک نہیں دیتی، کب ختم ہوگی تمہاری یہ عادت؟ وہ بہت شوق لہجے میں بات کر رہا تھا۔ صالح کو اس کا لہجہ کچھ عجیب لگا، جو بندہ صبح آپ کر کے بات کر رہا وہ اب تم پر آ گیا۔ صالح نے سخت لہجے میں پوچھا، میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ جب تم مل گئی ہو تو نمبر کون سی بڑی بات ہے؟ ابان کی آواز میں ایک سحر تھا۔ کیوں فون کیا آپ نے؟ صالح نے ایک اور سوال کیا، لیکن اب اس کا لہجہ تھوڑا نرم تھا، جیسے ابان نے بھی محسوس کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے سوال پر ابان نے بھی سوال کیا۔ صالح نے فون کان سے اٹھا کر اسے گھورا، جیسے وہ اسے نظر آ رہا ہو۔ ابان، صالح نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے ابان کا نام لیا تھا۔ ابان جو کہ بیڈ پر لیٹا صالح سے بات کر رہا تھا، جب صالح نے اس کا نام لیا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی، سے لگا کہ اس کے اندر کسی نے روح پھونک دی ہے۔ کافی دیر تک جب وہ کچھ نہیں بولا تو صالح نے موبائل دیکھا کہ کال کٹ گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا، وہ کال پر تھا۔ صالح نے ایک بار پھر اسے مخاطب کیا، ہیلو ابان۔ صالح کو نہیں پتا تھا کہا اس کا یہ عمل ابان کو کس قدر تسکین پہنچا رہا ہے۔ ہاں سن رہا ہوں ابان کی جان، آخری الفاظ اس نے اپنے دل میں کہے۔ آئی ایم سوری۔ صالح نے اس سے معافی مانگی۔ سوری کیوں؟ ابان سمجھ گیا تھا، مگر پھر بھی پوچھا، اپنی صبح والی بدتمیزی کے لیے۔ صالح واقعی شرمندہ تھی، کیونکہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا اس میں ابان کا کیا قصور تھا؟ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کے لیے تمہیں معافی مانگنی پڑے۔ ابان، اس کی شرمندگی کو دور کرنی چاہیے۔ نہیں، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، میں واقعی بہت شرمندہ ہوں اپنی بدتمیزی کے لیے۔ صالح کی شرمندگی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، معافی آپ کو ایک شرط پر ملے گی۔ ابان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ شرط؟ کیسی شرط؟ صالح نے حیران ہوتے کہا۔ کل لنچ میرے ساتھ تم کرو گی۔ ابان نے اس کے آگے شرط رکھی۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ صالح کے لیے یہ مشکل تھا، اس لیے اس نے ابان سے پوچھا۔ نہیں، ابان نے صاف انکار کیا۔ میں کل تمہیں تمہارے آفس سے لنچ ٹائم میں پک کروں گا، ٹھیک ہے؟ صالح کچھ کہتی سے پہلے ہی ابان نے کال کاٹ دی تھی۔ ہیلو ابان۔ کال کٹ چکی تھی۔ صالح کو بہت عجیب لگ رہا تھا، اس کا لہجہ، اس کی باتیں، ان حالات میں جب کہ وہ اکیلی رہتی ہے تو وہ کسی پر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ کون تھا ابان؟ مصطفیٰ؟ کیا جانتی تھی وہ اس کے بارے میں؟ صرف چند ملاقاتیں بس، اس کے علاوہ اور کچھ بھی تو نہیں؟ اس کے بھائی کا باس تھا، بس اسی وجہ سے صالح جانتی تھی اسے۔ یہ سب سوچ کر اس نے صبح آفس سے نہ جانے کا فیصلہ کیا اور سر جھٹک کر سو گئی۔ صبح جب ابان کی آنکھ کھلی تو رات والی بات اسے یاد آنے لگی، جنہیں سوچ کر ابان کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور صالح کو گڈ مارننگ کا میسج کیا اور اٹھ کر تیار ہوا اور آفس کے نکل گیا۔ صالح جو کہ فجر سے ہی اٹھ جاتی تھی، ابھی کمرے میں آئی ہی تھی کہ باس کو اپنی چھٹی کا بتا دے کہ ابان کا میسج اسے ملا۔ صالح کو غصہ آیا، اس نے باس کو میسج کیا اور موبائل آف کر کے بیڈ پر اچھال دیا۔ ابان آج بہت خوش تھا، صبح سے لوگوں سے مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ اس کے ملازم بھی حیران تھے اسے ایسا دیکھ کر، کیونکہ انہوں نے ابان کو کبھی بھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر آج تو وہ کچھ الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ ابان کے فادر آج اس کے آفس میں آئے تھے کسی کام سے۔ جب وہ ابان کے کیبن میں داخل ہوا تو ابان انہیں دیکھ کر خوش ہوا۔ ڈیڈ آپ؟ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کے پاس آئے، انہیں پکڑ کر اپنی کرسی پر بٹھایا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے باپ کے سامنے وہ باس کی کرسی پر بیٹھے؟ کیا بات ہے؟ آج ہمارا بیٹا بہت خوش ہے، انہوں نے ابان کو مسکراتے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہے، ایک بات بتاؤں گا بعد میں، ابان نے مسکراتے ہوئے کہا تو مصطفیٰ نے اسے ہمیشہ مسکراتے رہنے کی دعا کی، جس پر ابان نے پورے دل سے آمین کہا۔ ابان اپنے آفس سے 12:30 بجے نکل گیا۔ صالح کے آفس وہ 12:45 بجے پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے صالح کو کال کی تو اس کا موبائل آف تھا۔ موبائل کیوں آف ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی۔ ابان کے دل میں سوچا۔ صالح کا انتظار کرتے کرتے اسے 4 بج گئے۔ اس کا غصے سے برا حال تھا، وہ بار بار اس کا موبائل ٹرائی کر رہا تھا مگر وہ آف آ رہا تھا۔ وہ غصے کی حالت میں آفس کے اندر گیا۔ وہاں جا کر جب اس نے صالح کے بارے میں پتا کیا تو اسے پتا چلا کہ وہ آج نہیں ہے۔ اس کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اس آفس سے باہر نکلا اور گاڑی کو فل سپیڈ میں بھگاتے ہوئے صالح کے گھر پہنچا۔ گاڑی سے اتر کر صالح کے گیٹ کھٹایا تو صالح جو کہ کچھ دیر پہلے ہی شاور لے کر نکلی تھی، اپنے بال ہی سکھا رہی تھی، دروازے پر دستک سن کر سر پر دوپٹہ اوڑھ کر دروازہ کھولنے گئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ابان کو کھڑا پایا۔ ابان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، غصے سے اس کے چہرے سے صاف واضح ہو رہا تھا وہ شدید غصے میں ہے۔ صالح سے دیکھتے ہی دروازہ بند کرنے لگی کہ ابان نے زور سے دھکا دے کر دروازہ کھولا۔ صالح سے حملے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ صالح غصے سے چیخی۔ تم سمجھتی کیا ہو؟ ہاں، کون ہوں میں؟
कौन हूँ? अबान गुस्से से चीखा। 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार। वो रुका, फिर सर को नफी में हिलाकर बोला, बल्कि नहीं, 6 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो साले के करीब आने से बाजू से पकड़कर झटका दिया। साले हक्का बक्का से सुन रही थी। 6 साल से मुझे जिंदा दरगोर किया हुआ है। अबान की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। मुझे देखो क्या से क्या हो गया हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से हंसना भूल गया हूँ मैं। ये 6 साल मैंने किस अज़ियत में गुजारे हैं कुछ अंदाज़ा है तुम्हें? और इन सब की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। अब्बा ने अभी तक सालिया को पकड़ रखा था। वो आज सारा दर्द इसके सामने खो रहा था। जो इस पर गुजरी है वो सब इसे बता रहा था। हर शख्स को लगता है कि वो मुश्किलात इस पर गुजरी हैं वो सबसे ज़्यादा है, मगर ये सच नहीं है। हर शख्स की अपनी तकलीफ, अपना दर्द है। कोई किस अज़ाब से गुजरा है ये हम नहीं बता सकते। वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। इसी तरह अबान को भी सिर्फ अपना दर्द नजर आ रहा था। साले किस मुश्किल से गुजरी है ये इसे पता नहीं था। अजियत, तुम मुझसे कहती हो कि मैंने तुम्हें जिंदा दरगोर कर दिया? साले ने झटके से इसके हाथ उठाए और बोली, जिंदा दरगोर होना किसे कहते हैं तुम्हें पता भी है? हाँ। साले का भी गुस्से से बुरा हाल था। मैं तुम्हें बताती हूँ कि जिंदा दरगोर होना किसे कहते हैं। जब किसी के बाप भाई इस लड़की पर यकीन करने की बजाय एक गुंडे की बात पर यकीन करके इसको मारे। जब इस लड़की की शादी इसके बाप से भी बड़े शख्स से कर दी जाए सिर्फ अपनी सो कॉल्ड इज्जत बचाने के लिए, इसे कहते हैं जिंदा दरगोर होना। साले गम और गुस्से की हालत में बोली जा रही थी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे और अबान पर जो इंकिशाफ वो करी थी वो काबिल बयान नहीं। साले ने एक हाथ से अपने आंसू साफ किए, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो फिर बोलना शुरू हुई। जब इसके शोहर को वही गुंडा शादी के आधे घंटे में ही बीच रस्ते में गोलियों से छलनी कर दे और इस लड़की को उठाकर ले जाए, अपनी इज्जत खोने का डर हो, जब इसे कहते हैं जिंदा दरगोर होना। आज इतने सालों में वो किसी के सामने अपने हालात जिंदगी बयान कर रही थी। जब गंद में लथपथ वो लड़की बेयारो मददगार अपने बाप को फोन करे, वो इससे कहे कि तुम मर गई हो, हमारे लिए हमारा कोई वास्ता नहीं है, तब वो किसी अनजान लोगों के साथ रहती है। इसे कहते हैं जिंदा दरगोर होना। हर रात सिर्फ ये सोचते हुए गुजर जाती है, क्या कभी मेरे माँ बाप मुझे भी याद करते होंगे? 6 साल से मैं चैन से सोई नहीं। उसे कहते हैं जिंदा दरगोर होना। रात को अकेली डर जाती हूँ और कोई आसपास नहीं होता जो मुझे सहारा दे। से कहते हैं जिंदा दरगोर होना। और तुम मुझे कहते हो कि मैंने तुम्हें अज़ियत दी। क्या खोया तुमने? हाँ, तुम्हारे सारे अपने तुम्हारे पास थे तुम्हें सहारा देने के लिए। आज इतने कामयाब बिजनेसमैन हो और कहते हो मेरी वजह से तुम हंसना बोल के क्यों? क्या कभी मैंने तुमसे कोई वादा किया था? हमारे बीच में क्या था हमारे बीच जो तुम मुझे 6 साल से नहीं भूले? अबान की आंखों से आंसू जारी थे। वो सही तो कह रही थी। इसकी अज़ियत के आगे तो अबान को अपना दुख ना होने के बराबर लगा। क्या कुछ नहीं सहा इसने अकेले? अबान ये सब सोच रहा था जब वो बोली, निकलो मेरे घर से, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ इज्जत बनाई है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से कोई मुझे कुछ कहे। जाओ। वो दर्द से चलाई। अबान इसे देखता रहा। फिर जब सालिया इसका हाथ पकड़ से घर से निकालने लगी तो अबान ने एक झटके से अपना हाथ इसके हाथ से ज़ाद किया, इसी हाथ से खींचकर अपने सामने किया। साले की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें मंजूर हो या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अबान की बात सुनकर साले ने इसे ऐसे देखा जैसे इसे कच्चा खा जाएगी। कल मॉम डैड को लेकर आ रहा हूँ, तैयार है ना? अपनी बात कहकर उसने सालिया का गाल खींचा और वहां से चला गया बगैर सालिया का जवाब सुने। घर आकर पता चला कि इसकी मॉम डैड कहीं पार्टी में गए हैं, तो अपने कमरे में आ गया। अपनी शर्ट उतार कर वो सोफे पर बैठ गया, अपनी सिगरेट निकाल कर जलाई और सालिया की अक्स से मुखातिब हुआ जो कि हमेशा करता था। बहुत दुख सह लिया तुमने सालिया, अब नहीं, अब तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा मैं, अब नहीं। इसे नफी में सर हिलाया। रात को जब इसके पेरेंट्स घर लौटे तो पहली फुर्सत में वो इनके पास गया, दरवाजा नॉक किया और अंदर चला गया। अबान, तुम इतनी रात को, सब खैरियत तो है? मुस्तफ़ा बोले, क्योंकि वो बहुत कामीन के कमरे में जाता था। जी सब खैरियत है, बस आपसे कुछ बात करनी थी। मैं आप लोगों का कब से इंतजार कर रहा था। हाँ, वो थोड़ी देर होगी, तुम कहो क्या बात है? इसकी मॉम बोली, मैं शादी करना चाहता हूँ। इसका कहना था इन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हैरान वो इसलिए नहीं थे क्योंकि जिस तरह वो कुछ दिन से खुश था तो इससे साफ जाहिर है कि कुछ तो हुआ है अबान के साथ। कौन है वो? मैं कल ही जाऊंगी इसके घर, जल्दी बताओ। अबान की मॉम खुशी में बोली। साले अबान के मुंह से नाम सुनकर वो हैरान हुए। साले, मगर इसकी तो शादी हो गई थी। मुस्तफा बोले, अब तो अबान ने सब कुछ अपने माँ बाप को बता दिया। साले ने क्या क्या तकलीफें उठाई हैं ये सब सुनकर इसकी मॉम की आंखें नम हो गई और मुस्तफा भी दुखी हो गए। आप लोगों को कोई इतराज तो नहीं है मेरे इस फैसले पर? अबान ने इन दोनों की तरफ देखा। हमें क्या इतराज हो सकता है, हमारे लिए तो तुम्हारी खुशी है हमें। अबान की मॉम बोली, शुक्रिया मॉम, हम कल चलेंगे इसके घर। हम? अबान की मॉम ने आंखें छोटी करके इसकी तरफ देखा। हम तीनों? और कौन? अबान ने कहा, आप नहीं जाएंगे हमारे साथ? मुस्तफ़ा ने अपनी हंसी दबाकर कहा, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? अबान ने हैरत से कहा,
پوچھا کیونکہ میں کہہ رہا ہوں مگر ڈیڈ کہہ دیا نا بس جاؤ آرام کرو شاباش۔ مصطفیٰ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ ابان برا سا منہ بنا کر وہاں سے چلا گیا۔ کیوں بیچارے کو تنگ کر رہے ہیں، لے جاتے ہیں اسے بھی۔ ابان کی موم مصطفیٰ سے بولی۔ ہونے تو تھوڑا تنگ، اس نے بھی تو ہمیں بہت تنگ کیا ہے، تھوڑا تو بنتا ہے۔ مصطفیٰ نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ آپ بھی نہ۔ ابان کی موم مسکرا کر بولی۔ اگلی شام میں وہ لوگ صالح کے گھر گئے جس کا ایڈریس ابان نے مجھے دل سے ہی بتا ہی دیا تھا، ورنہ اس نے تو پورا ارادہ کیا تھا ان کے ساتھ جانے کا۔ صالح نماز پڑھی تھی جب وہ لوگ آئے۔ تھوڑی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد صالح نے جب دروازہ کھولا تو صالح اجنبی دو لوگوں کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سلام کے بعد ان سے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ ہم ابان کے والدین ہیں۔ مصطفیٰ مسکرا کر بولے یا اللہ یہ کتنا ڈھیٹ بنتا ہے، ابھی کل رات کو اس نے فون کر کے منع کیا تھا مگر نہیں۔ صالح نے دل میں سوچا کر رہا جب ابان مصطفیٰ کے کمرے سے واپس اپنے کمرے میں آیا تو اس کا موبائل رنگ کر رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر اسکرین پر پڑی ابان نے جھٹ فون اٹھایا۔ ہیلو، ہاں صالحہ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ فکر مندی میں بولتا گیا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب ٹھیک رہے تو خبردار جو میرے گھر آئے عجیب انسان ہیں، آپ بات سنتے ہی نہیں اور چلے جاتے ہیں۔ وہ غصے میں ایک ہی سانس میں بولتی گئی مگر جب ابان کچھ نہیں بولا تو وہ بولی آپ سن رہے ہیں یا نہیں؟ زندگی بھر تمہیں سننے کے لیے تو اپنے پاس لا رہا ہوں، ابان نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ابان کا ایسا جواب سن کر اس کو پسینے آ گئے، اس نے فوراً کال کاٹ دی۔ آئیے پلیز بیٹھیے، صالحہ نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ابان نہیں بھیجے گا انہیں، مگر کیسی ہو بیٹا آپ؟ مسز مصطفیٰ نے نہایت ہی شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو، صالحہ نے جواب دیا۔ بیٹا ہم آپ سے بہت پہلے ہی مل جاتے مگر اللہ کو ہمیں ایسے ہی ملوانا تھا۔ ابان نے ہمیں آپ کے بارے میں 6 سال پہلے بتایا تھا، ہم آپ کے گھر بھی گئے تھے آپ کا رشتہ لے کر، مگر آپ کے والد نے بتایا کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ کل ابان نے آپ سے ملنے کو کہا تو ہم آ گئے۔ امید کرتا ہوں آپ کو برا نہیں لگا ہوگا ہمارا یہاں آنا، مصطفیٰ نرمی سے بول رہے تھے۔ صالحہ کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ان کی آخری بات پر وہ بولی نہیں انکل کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ دونوں صالحہ کی بات سن کر مسکرائے۔ پھر مسز مصطفیٰ بولی بیٹا ابان آپ سے بہت محبت کرتا ہے، ان 6 سالوں میں ہم نے کیسے اسے سنبھالا ہے یہ ہم ہی جانتے ہیں۔ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بیٹا آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم یہاں آپ کی رائے معلوم کرنے آئے ہیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ مسز مصطفیٰ صالح کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں شادی شدہ ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے اپنے بیٹے کی شادی کروانا چاہتی ہیں؟ وہ بہت اچھے ہیں، وہ ایک بہت اچھا ہم سفر ڈیزرو کرتے ہیں، میں ان کے قابل نہیں ہوں۔ صالحہ کے آنسو نکل گئے۔ مصطفیٰ بھی ان کے پاس آ کے اس کے سر پر ہاتھ رکھے بولے نہیں بیٹا روتے نہیں ہے، اگر آپ کو ابان نہیں پسند تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے کوئی زبردستی نہیں کرے گا، چاہے آپ ہاں کرو یا نہ۔ ہمیں تو ایک پیاری سی بیٹی مل گئی ہے، میں یہاں ایک باپ کی حیثیت سے آیا ہوں۔ ان کی بات سن کر صالح نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ صالح کو دیکھتا پا کر مصطفیٰ نے سر اس بات میں ہلایا۔ بولو بیٹا ہم آپ کا جواب چاہتے ہیں، جو ریزن آپ نے دیا وہ نہیں چلے گا، بولو بچے۔ مسز مصطفیٰ بولی جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ صالح نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا اور کسی کے جسم میں نئی جان آ گئی۔ ابان ساری گفتگو سن رہا تھا مصطفیٰ کے موبائل کے ذریعے۔ یہ آنے سے پہلے ابان نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ کال پر ہی رہے تاکہ وہ صالح کا جواب اپنے کانوں سے سن سکے۔ 2 دن بعد ان کا نکاح ہو گیا اور صالحہ دلہن بن کر ابان کے گھر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ابان کا کمرہ انتہائی حسین تھا، اعلیٰ قسم کا فرنیچر، کارپیٹ، ایک ایک چیز اس کی قیمت ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کے کمرے کے اندر ایک اور کمرہ تھا جو کہ ابان کی لائبریری تھی۔ کمرے کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظر سامنے کتابوں پر پڑی اور کتابوں میں تو اس کی جان تھی۔ وہ اٹھی اور لائبریری میں چلی گئی مگر وہاں جاتے اس کے قدم جم گئے، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، اس کا دل ایک الگ ہی لے پہ دھڑکنے لگا کیونکہ سامنے دیوار پر صالحہ کی ایک بڑی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی تصویر لگی تھی۔ وہ تصویریں بہت ہی خوبصورت تھی جو صدام کے نکاح کے وقت کھینچی گئی تھی۔ ابان جب کمرے میں آئے تو کمرہ خالی تھا۔ ابان نے ادھر دیکھا تو اس کی نظر لائبریری میں کھڑی صالحہ پر پڑی۔ وہ مسکرایا اور آہستہ سے پیچھے سے جا کر صالحہ کے گرد اپنے ہاتھ باندھ کر اسے اپنی کسار میں لے لیا۔ صالحہ نے یکدم چونک کر گردن گھمائی تو ابان کو دیکھ کر مسکرائی، پھر تصویروں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ سب کیا ہے ابان؟ پھر سے بولو۔ ابان اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھے خمار سے بھرپور لہجے میں بولا کیا؟ صالحہ نہ سمجھی میں بولی یہ جو تم نے کہا میں ان تصویروں کا پوچھ رہی ہوں۔ صالحہ ابھی بھی نہیں سمجھی تھی لیکن میں ان تصویروں کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ پھر تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے دوبارہ دہرانے کو کہا۔ یہ کیا ہے؟ صالحہ نے پھر دہرایا۔ اس کے بعد اب صالحہ کی سمجھ میں آ گیا تھا وہ کیا سننا چاہ رہا تھا۔ صالحہ مسکرا کے اس کا نام لیا ابان۔ ایک بار پھر بولو ابان۔ صالحہ نے تنگ آ کر اس کے نام کو لمبا کر دیا۔ ابان نے چہرہ اٹھا کر صالحہ کے گالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ صالحہ بلش کرنے لگی، اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ پھر صالحہ کا چہرہ اپنی طرف کر کے بولا یہ تصویریں ہی تھی جن کی وجہ سے میں ابھی تک زندہ ہوں ورنہ کب کا مر جاتا۔ یہ تھی تو لگتا تھا تم آس پاس ہی ہو۔ ابان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا۔ صالحہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں اتنی محبت کے قابل نہیں ہوں ابان۔ صالحہ کی آواز بھرا گئی اور آنسو اس کے گال پر گرنے لگے تو ابان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے ہاتھ کے انگوٹھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ میرے احساسات جو تمہارے لیے ہیں انہیں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔
وہ صرف میں اپنے عمل سے ہی ظاہر کر سکتا ہوں، انشاءاللہ کروں گا بھی۔ ابان صالحہ کی پیشانی پر پیشانی ٹکا کر کھڑا تھا، وہ بہت ہی آہستہ آواز میں بول رہا تھا، اس کا ایک ایک لفظ صالحہ کو پگھلا رہا تھا۔ صالحہ کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کو۔ ابان کے اس طرح کے اظہار کے بعد وہ خاموش کھڑی سے سن رہی تھی، وہ دیکھ رہی تھی اس کے رب نے اسے اس کے صبر کا کتنا اچھا انعام دیا، ایک بہترین شوہر کی شکل میں، ایک پیار کرنے والے کی شکل میں۔ آج اس کا روم روم اپنے رب کا شکر گزار تھا۔ صبح جب صالحہ کی آنکھ کھلی تو خود کو ابان کی باہوں میں پایا، اس کے لب مسکرا اٹھے۔ صالحہ نے ابان کا ہاتھ ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کی گردن گھما کر ابان کو دیکھا تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ صالحہ شاور لینے چلی گئی، ابان کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے برابر میں دیکھا تو وہاں صالحہ نہیں تھی۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھا، اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترتا صالحہ باہر سے آ گئی اور ابان کو دیکھ کر مسکرائی اور سلام کیا۔ ابان اٹھا اور اس کے پاس آ کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی کو چوما اور اس کے سلام کا جواب دے، اس کے کان کے پاس جا کر سرگوشی میں بولا، "You are the first and last thing on my mind each and every day." یہ سن کر صالحہ ہنسنے لگی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ابان برا سا منہ بنا کر واش روم میں چلا گیا اور صالحہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ابان کی موم تھی۔ صالحہ نے سلام کیا، سلام کا جواب دے کر وہ بولی، "ارے واہ، آپ اٹھ گئی!" اور ابان، جی وہ بھی اٹھ گئے ہیں۔ صالحہ نے جواب دیا، "آپ اندر آئیں پلیز." نہیں بس آپ لوگ تیار ہو کر جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ اوکے، وہ مسکرا کر بولی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلی گئی۔ صالحہ تیار ہو کر ابان کا انتظار کرنے لگی۔ جب ابان باہر آئے تو وہ سامنے صوفے پر بیٹھی تھی۔ صالحہ سے دیکھ کر بولی، "ابان جلدی کریں، موم آئی تھی اور وہ میں نیچے جانے کو بول کر گئی ہیں." وہ فکر مندی سے بولی تو ابان شیشے سے اسے دیکھتا ہوا بولا، "ویسے میری موم کا جواب نہیں ہے، پہلے ہی دن بہو کو ڈرا کر رکھ دیا ہے." وہ صالحہ کو تنگ کرتے ہوئے بولا، نہیں انہوں نے مجھے تو نہیں ڈرایا، وہ بہت اچھے سے بول کر گئی ہے۔ تم جانتی نہیں ہو میری موم کو، ان کے غصے سے تو گھر میں سب ہی ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ بابا بھی ان کے آگے کچھ نہیں کہتے۔ ابان نے اسے ڈرایا کیوں؟ صالحہ واقعی ڈر گئی تھی۔ ایک تو نیا گھر، نئے لوگ، پتہ نہیں کس نیچر کے ہوں گے، بس انہیں غصہ کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابان اس کے پاس آ کر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، "اب دیکھو وہ کب سے تمہیں نیچے جانے کا بول کر گئی ہیں اور تم ہو کے یہاں باتیں کر رہی ہو." ابان کی ایکٹنگ کمال کی تھی، صالحہ واقعی ڈر گئی تھی۔ "اب کیا ہوگا ابان؟" صالحہ کے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا۔ "کچھ نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے بدلے کی ڈانٹ کھا لوں گا، اب چلو جلدی." ابان نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ ابان اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لایا، سب وہیں موجود تھے، ان دونوں کو دیکھ کر سب مسکرائے۔ ابان کی موم نے انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دل سے دعا دی۔ وہ آ کر بیٹھے تو ابان کی موم اٹھ کر ان دونوں کے پاس آئی اور 1000 کے نوٹ نکال کر ان کے سر سے وار کر نوکروں کو دے دیے۔ "چلو ناشتہ کرتے ہیں." سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلنے لگے۔ صالحہ جو کہ ڈری ہوئی تھی ابان کی موم کا ہاتھ پکڑ کر بولی، "آئی ایم سوری آنٹی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، آپ غصہ مت تو ہوئیے گا پلیز." صالحہ نے نہایت ہی معصومیت سے کہا۔ ابان کی موم حیران تھی، انہوں نے ابان کی طرف دیکھا جو کہ منہ نیچے کر کے مسکرا رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ابان کی ہی کوئی شرارت ہوگی۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کا ماتھا چوما اور بولی، "میں بھلا تمہیں ڈانٹ سکتی ہوں؟ ابان نے مذاق کیا ہے تمہارے ساتھ." ابان فوراً وہاں سے کھسکا۔ صالحہ نے حیران ہو کر ابان کی پشت کو گھورا۔ "کیا کہا تھا اس نے تم سے؟" انہوں نے صالحہ سے پوچھا تو اس نے سب بتا دی، جسے سن کر وہ ہنسنے لگی، پھر بولی، "تمہارا بہت بہت شکریہ، میرا ابان واپس لوٹانے کا۔ کافی سالوں بعد اسے اس طرح مسکراتے شرارت کرتے دیکھا ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے." یہ کہہ کر انہوں نے اس کے گال تھپتھپائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ ناشتے کے ٹیبل پر لے آئی جہاں سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے صالحہ کو ابان کے برابر میں بٹھا دیا اور ابان کا کان پکڑ کر بولی، "تمہیں تو میں بعد میں پوچھتی ہوں." ابان سمجھ گیا تھا کہ کیا ہوا ہے، وہ مسکرا دیا۔ سب ناشتہ کر رہے تھے، جب ابان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا صالحہ ایک دم چونک گئی، پھر ابان کی طرف دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ صالحہ نے گھور کر اسے دیکھا اور ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آزاد کرایا۔ ایک پہلا دن اس کا اپنے سسرال میں اور اس کا مذاق بنا دیا۔ صالحہ کو بہت غصہ آ رہا تھا، جس کا اندازہ ابان کو ہو گیا تھا۔ ناشتے کی تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی، اس کا غصہ ویسے ہی تھا، وہ غصے میں ٹہر رہی تھی۔ جب ابان اندر آئے اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے ابان کو دیکھا۔ ابان اس کے قریب آئے تو اس نے بیڈ سے تکیہ اٹھا کے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ "ارے یار میری بات تو سنو!" ابان نے اسے روکنا چاہا مگر وہ مسلسل اس پر تکیہ برسا رہی تھی اور ساتھ ساتھ بول بھی رہی تھی۔ "کیا کہا تھا؟ میری موم بہت غصے والی ہے، انہیں غصہ کرنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی." "ہاں یہی کہا تھا نا تم نے!" وہ بول رہی تھی اور جب ابان نے اس کو پکڑ کر بیڈ پر گرایا خود بھی اس کے ساتھ گر گیا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ صالحہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ ابان نے اپنی انگلی سے اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کے چہرے پر جھک گیا، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا جو کہ ابان کو غصے میں ہی دیکھ رہی تھی۔ ابان مسکرایا اور بولا، "غصے میں اچھی لگتی ہو تم ابان آپ." صالحہ کچھ کہتی سے پہلے ابان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی اور بولا۔ ابان نے بہت پیار سے اس سے کہا، اس کی آنکھیں اس کی بات کی تصدیق کر رہی تھی۔ صالحہ کا غصہ ختم ہو گیا اور وہ مسکراتی تو ابان بھی مسکرا دے، اس کے گال پر اپنے لب رکھ دی۔ آج صالحہ کچن میں اپنے ہاتھوں سے سب کے لیے کھانا بنا رہی تھی جو کہ رسم ہوتی ہے۔ وہ
بہت کنفیوز ہو رہی تھی. موم نے باقی سب تو ریڈی کر دیا. میٹھے میں بتا دیں کیا بناؤ. صالح نے ابان کی موم سے پوچھا. بیٹا ابان کو کھیر بہت پسند ہے, ایسا کرتے ہیں کھیر بنا لیتے ہیں, مگر وہ میں دیکھ لوں گی, آپ جا کر آرام کر لو, تھکی ہوگی. انہوں نے نہایت آرام سے کہا. صالح مسکراتی ہوئی بولی. آنٹی میں کر لوں گی, آپ فکر نہ کرے. نہیں, انہیں تو کہہ دیا فکر نہ کرے, اور خود کو فکر کے مارے برا حال تھا کہ سب کو کھانا پسند بھی آئے گا یا نہیں. سب لوگ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے. صالح اور اس کی دیورانی نے نوکروں کے ساتھ مل کر کھانا لگوایا. سب نے کھانا سٹارٹ کیا. جیسے ابان نے اپنی پلیٹ میں بریانی ڈالی اور پہلا چمچ منہ میں ڈالا تو صالح نے آنکھیں بند کر لی. صالح کو دیکھ کر زوبی ابان کی بھائی کی بیوی بولی. ابان بھائی کھانا کیسا لگا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی. ابان کی موم بھی مسکرانے لگی. کیوں, کیا ہوا؟ یہ کہہ کر ابان نے اپنی موم کی طرف سوال نظروں سے دیکھا تو وہ بولی. آج سارا کھانا صالح نے بنایا ہے. ابان نے اپنے برابر بیٹھی صالح کی طرف دیکھا جو نظریں نیچے کی پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی. جب کافی دیر تک ابان کچھ نہیں بولا تو صالح سر اٹھا کے اس کی طرف دیکھا جو کہ کھانا کھانے میں مگن تھا. صالح کا دل بوجھ گیا, اس نے کچھ بھی نہیں کہا. تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ بولے. ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا بنا ہے بیٹا. صالح بوجھے دل سے مسکرائی اور شکریہ ادا کیا. باقی سب نے بھی اس کے کھانے کی تعریف کی سوائے ابان کے. کھانے کے بعد مصطفیٰ نے تحفے کے طور پر صالح کو ایک لفافہ دی جس میں پیسے تھے. یہ دیکھ کر صالح ہچکچائی. نہیں انکل, اس کی ضرورت نہیں ہے, میرے لیے آپ کی دعائیں کافی ہیں. یہ تو تحفہ ہے بیٹا, یہ تو لینا پڑے گا آپ کو. پھر انہوں نے زبردستی کہہ کر اسے دیا. باقی لوگوں نے بھی اسے تحفے دیے. ابان چپ چاپ صوفے پر بیٹھا یہ دیکھ رہا تھا. صالح کو غصہ آ رہا تھا ابان پر کہ وہ کچھ کہہ کیوں نہیں رہا. ہوا کیا ہے آخر؟ کھانے کے بعد صالح کافی لے کر کمرے میں آئی تو ابان ٹیرس پر کھڑا تھا. صالح نے اسے گھورا, پھر اس کے سر پر جا کر کھڑی ہوگی. کپ اس نے سائڈ پر رکھ کر بولی. ابان جی ابان کی جان. ابان نے ایک ہاتھ اس کے کمر میں ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا. صالح نے اسے گھورا, پھر اپنے ہاتھوں میں ابان کا چہرہ لے کر بولی. کیا ہوا ہے, آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ ابان مسکرایا اور اس کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کے انہیں پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا کر بولا. کھانا واقعی بہت ٹیسٹی تھا. تو یہ آپ نے تب کیوں نہیں کہا جب زوبی نے پوچھا تھا؟ ابان نے لمبی سانس لی اور بولا. لفظوں سے تو سبھی تعریف کر رہے ہیں, میں لفظوں سے نہیں عمل سے تعریف کرتا ہوں. یہ کہہ کے اس نے آنکھ ماری تو صالح بلش کرنے لگی. میں تو ڈر گئی تھی, پتہ نہیں کیا بات ہوئی ہے, آپ اس طرح بیہیو کر رہے ہیں. اوہ, تو مسز ابان مصطفیٰ ڈر گئی تھی. ابان نے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ملا دی. ابان کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے. صالح نے اسے دور کیا اور کپ اٹھا کر اسے دیا اور ایک اسے دیا اور ایک خود پکڑا. مگر جیسے ہی کپ دونوں نے ہونٹوں سے لگایا تو دوسرے ہی پل دونوں نے کافی تھوک دی کیونکہ وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے. پھر ابان نے اس کا ہاتھ پکڑا, بولا چلو کافی پلاتے ہیں آپ کو. وہ کمرے میں آئے تو ابان نے اپنا والٹ, موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائی اور صالح کا ہاتھ پکڑ کر باہر لیا. گاڑی میں بیٹھ کر ابان نے گاڑی سٹارٹ کی. کیفے کے باہر گاڑی روک کر اس نے صالح کو باہر اترنے کا اشارہ کیا اور خود بھی باہر نکل گیا. کافی لے کر گاڑی میں جانے کی بجائے وہ لوگ اس کے بیک سائڈ پر آ کے جہاں کوئی بھی نہیں تھا, ہلکی روشنی تھی, چاندنی رات تھی. وہ دونوں بہت اچھا لگ رہا ہے. صالح کا ہاتھ ابان کے ہاتھ میں تھا. جب صالح بولی ابان جی ابان کی جان, ابان نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو صالح مسکرا دی اور بولی. آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں, ایسا کیا ہے مجھ میں؟ ابان ایک دم رکا اور اس کے سامنے آ گیا اور اسے سر سے پیر تک دیکھا. سوچ رہا ہوں کہ کیا دیکھا ہے میں نے تم میں؟ ابان نے سوچنے والے انداز میں بولا. ہاں اچھا آپ سوچ رہے ہیں, صالح نے برا بنانے والے انداز میں کہا اور اس کو مارنے کے لیے بھاگی. ابان کچھ دور بھاگا, رک کر مڑا اور صالح کے پیچھے جا کر اسے اٹھا کر گھمانے لگا. وہ دونوں ہنس رہے تھے. ابان نے اسے نیچے اتارا تو صالح کی سانس پھول رہی تھی. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے. ابان نے اپنی انگلی سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور اسے پیچھے کیا, پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے. صالح نے آنکھیں بند کر لی اور مسکرانے لگی. پھر ابان پیچھے ہو کر بولا. تمہیں چاہنے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے, تم میرے جینے کی وجہ ہو. ابان بہت پیار بھرے لہجے میں کہا تو صالح بولی. تھینکس ابان, میری زندگی میں آنے کے لیے. صالح نے دل سے اس کا شکریہ کیا. سوری. آج ابان گھر بھی تھا اور میچ دیکھنے میں مگن تھا. صالح جب کمرے میں تو ابھی بھی میچ ہی دیکھ رہا تھا. جتنا ابان کو میچ پسند تھا صالح کو اتنی چڑ تھی. صالح دروازے پر کھڑی ہو کر بولی. ابان اسکرین کو دیکھتے ہوئے بولا. جی ابان کی جان, آپ ابھی تک میچ دیکھ رہے ہیں؟ آپ 2 گھنٹے پہلے بھی یہی دیکھ رہے تھے, اب بھی وہی دیکھ رہے ہیں؟ یار بہت انٹرسٹنگ چل رہا ہے. صالح اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گئی. وہ کبھی ابان کو دیکھتی کبھی اسکرین کو. ابان بہت مگن تھا میچ دیکھنے میں. میں سونے جا رہی ہوں. صالح کہہ اٹھنے والی تھی کہ ابان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا. اتنی جلدی کس خوشی میں سو رہی ہو؟ میں بور ہو رہی ہوں. صالح نے منہ بنا کر کہا. تو میں کب کہہ رہا ہوں تم بھی میچ دیکھو, تم مجھے دیکھو. ابان نے اس کے بال پیچھے کی اور انگلی کی پوروں سے اس کے گال چھونے لگا. صالح مسکرانے لگی. ابان پلیز اسے بند کر دے, صالح نے منت بھر لہجے میں کہا. اچھا ایک کام کرو, تم اپنا کوئی ناول پڑھ لو. ابان نے اسے آئیڈیا دیا اور اٹھ
کر گیا اور ایک ناول لا کر اسے دیا. میں ناول پڑھ لوں لیکن تم میچ بند نہیں کرنا. یہ کہہ کر صالحہ ابان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی اور ناول کھول کر پڑھنے لگی. ابان مسکرایا اس کے بالوں میں انگلی چانے لگا. تھوڑی دیر بعد ابان کی نظر صالحہ کے چہرے پر پڑی تو اس کا چہرہ آنسو سے تر تھا. ابان نے پریشان ہو کر اس کا سر اٹھایا اور بولا کیا ہوا صالحہ رو کیوں رہی ہو؟ میچ کی وجہ سے. تو میں بند کر دیتا ہوں مگر اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ وہ سمجھا کہ صالحہ اس کی میچ کی وجہ سے رو رہی ہے. نہیں اس ابان کو روکا. پھر کیا ہوا ہے؟ وہ بہت فکر مند تھا اس کے رونے کی وجہ سے. اس ناول کا ہیرو مر گیا. صالحہ رو رو کر کہنے لگی. پہلے تو ابان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا. کیا کہا؟ پھر کو ابان نے نہ سمجھی کے انداز میں دوبارہ پوچھا. وہ جو ہیرو تھا نا وہ میرے ناول کا بہت اچھا تھا مگر وہ مر گیا. اس کے آنسو پھر گرنے لگے. اف. ابان نے اپنا سر پر ہاتھ مارا. پھر نفی میں سر ہلا کر مسکرائے. اپنی انگلیوں کی پروں سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی ناک کو پکڑ کر کھینچا. تم اتنی سی بات پر اتنے قیمتی آنسو بہا رہی ہو پاگل لڑکی. ابان نے اس کے ہاتھ سے ناول لیا اور اس کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر کمبل ڈال کر اس کی پیشانی چومی اور لائٹ آف کر دی اور خود دوبارہ میچ دیکھنے لگا. میچ دیکھتے تھے اس کی نظر بار بار صالحہ کی طرف جائے تھے جس کا معصوم چہرہ اس پر اس کے بال جو کہ اس کے چہرے پر بار بار آئے تھے اسے اور خوشبو آ رہے تھے. ابان نے مسکرایا. LED بند کر کے وہ بھی صالحہ کے برابر میں لیٹ گیا اور بہت آہستہ سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے. اس کی پیشانی پر لب رکھ دی. پھر سائڈ ٹیبل لیمپ بند کر کے سو گیا. بہت سالوں بعد اب وہ چین کی نیند سو رہا تھا. 2 سال بعد ابان فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں واپس آیا تو صالحہ کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی. ابان بھی کچن میں ہی آ گیا. پنک کلر کی شرٹ پہنے بالوں کو ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ اپنے کام میں مگن تھی. جب ابان اندر آیا پیچھے سے ہی ہگ کیا. صالحہ چونک گئی. ابان ڈرا دے مجھے. صالحہ لمبا سانس لے کر کہا کیا ہو رہا ہے؟ ابان اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکا کر پوچھا. آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے. صالحہ نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے چہرے کے پاس لے جا کر لہرائے جنہیں ابان نے پکڑ کر چوما. اب آپ مجھے ناشتہ بنانے دیں گے؟ تو میں نے کب تمہیں روکا ہے؟ تم اپنا کام کرو میں اپنا. یہ کہہ کر ابان نے اس کے بالوں سے کیچے نکال دیا اور ان کی خوشبو سونے لگا. ابان پلیز مجھے سے ایسے کام نہیں ہوگا. ابان نے اس کے ہاتھ سے نائف لی اور ایسے ہی کھڑے ہو کر پیاز کاٹنے لگا. آملیٹ کے لیے پیاز تیز تھی جس کی وجہ سے صالحہ کی آنکھ میں جلن ہونے لگی. آنسو نکلنے لگے. کیا ہوا؟ ابان نے پوچھا. پیاز سے. صالحہ نے صرف اتنا ہی بولا تھا کہ ابان نے پیاز چھوڑ دیا اور صالحہ کا رخ اپنی طرف کر کے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے گلے لگا لیا. ابان مجھے لگتا ہے ایمان اٹھ گئی ہے. صالحہ نے اسے دور کرتے ہوئے کہا. تم ٹھیک ہو؟ جلن زیادہ تو نہیں ہو رہی؟ ابان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فکر سے پوچھا. ابان. صالحہ نے اسے آنکھیں دکھا کر کچن سے نکل گئی. کہ صرف پیاز کی وجہ سے جلن ہے؟ اس پر اتنا پریشان. ابان بہت زیادہ پوزیسو تھا صالحہ کے لیے اور یہ بات صالحہ بہت اچھی طرح جانتی تھی. صالحہ کمرے میں تو ایمان اٹھ چکی تھی. اس کے رونے کا شغل جاری تھا. صالحہ جلدی سے اس کے پاس سے اسے گود میں اٹھا رہی ہے. ایمان. ابان اور صالحہ کی 1 سالہ بیٹی تھی جو سب کی لاڈلی تھی. ارے میرا بچہ اٹھ گیا. صالحہ سے پیار کرنے لگی. ابان بھی کمرے میں آ گیا. مجھے دو. ابان نے اس کی گود سے ایمان کو لیا تو وہ فوراً چپ ہو گئی. صالحہ کا منہ کھل گیا. میں کب سے چپ کرا رہی تھی تو چپ نہیں ہوئی. تمہاری گود میں آ کر ایک دم چپ ہوگی. بیٹی کس کی ہے آخر؟ ابان نے فخر سے کہا. ایمان کے پھولے پھولے گال چومے. ایمان. ماما گندی ہے نا میری بیٹی کو ڈانٹتی ہے. ابان نے ایمان سے تصدیق چاہی. اس کے سمجھ میں پتہ نہیں کیا آیا اور وہ ہنسنے لگی اور اس کو ہنستا دیکھ کر وہ بھی دونوں ہنسنے لگے. ابان اپنے کسی دوست کے والد کو دیکھنے اسپتال آیا تھا. جب اس نے صدام کو وہاں دیکھا جو کہ پریشان سا ICU کے باہر چکر لگا رہا تھا. صدام کو دیکھ کر ابان کا خون کھول گیا. صالحہ کے ساتھ کی ہنس جاتی سے یاد آ گئی. ابان کا دل تو کیا کہ اس کی حالت درست کر دے مگر جس قدر پریشان دکھ رہا تھا تو ابان سے رہا نہیں گیا اور صدام کی پریشانی کی وجہ معلوم کرنے کے لیے چلا گیا. ایک وقت میں وہ اس کا اچھا دوست جو تھا. ابان. تم. صدام جب ابان کو دیکھا تو حیران ہے کہ اتنے سالوں بعد جو مل رہا تھا. سب خیریت ہے؟ تم یہاں کیسے؟ ابان نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا. نہیں خیریت نہیں یار خیریت نہیں ہے. بابا ICU میں ہے. اچانک ان کی طبیعت خراب ہوگی. صدام اسے سب بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر ICU سے باہر آئے تو صدام اور ابان دونوں ہی ڈاکٹر کے پاس بھاگے. ڈاکٹر بابا کیسے ہیں؟ کیا ہوا انہیں؟ صدام نے فکر مندی سے پوچھا. انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے. آپ یہ بتائیں کہ صالحہ کون ہے؟ صالحہ کا نام سن کر وہ دونوں ہی حیران تھے. کیوں سب ٹھیک تو ہے؟ ابان نے ڈاکٹر سے پوچھا. صدام چپ تھا. جی وہ پیشنٹ بار بار یہ نام لے رہے ہیں. اگر آپ انہیں بلا لیں تو اچھا ہوگا. ڈاکٹر کہہ کر آگے بڑھ گیا. ابان نے صدام کی طرف دیکھا پھر بولا میں بھی آتا ہوں. وہ کہہ کر اسپتال سے باہر آ گیا. اب ابان عجیب کشمکش کا شکار تھا کہ وہ صالحہ کو بتائے یا نہیں. وہ صالحہ کو پہچان نہیں دیکھ سکتا تھا. اسی کشمکش میں وہ گھر پہنچا. اندر آئے تو ایمان کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگی. وہ اپنی دادا دادی کے ساتھ کھیل رہی تھی مگر جیسے اس نے ابان کو دیکھا تو فوراً اس کی طرف لب کی. ابان نے اسے گود میں اٹھا کے اسے پیار کیا. پھر اپنی موم سے پوچھا. موم صالحہ کہاں ہے؟ وہ نماز پڑھی اپنے کمرے میں. اچھا
کیا ہوا، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ مصطفیٰ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں ڈیڈ، میں ٹھیک ہوں، یہ ایمان کو پکڑے میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب سے دروازہ کھولا تو صالح دعا مانگ رہی تھی۔ ابان وہیں کھڑا سے دیکھتا رہا۔ صالح دعا ختم کر کے اٹھی تو ابان سامنے کھڑا تھا۔ صالح پہلے حیران ہوئی کیونکہ وہ اس ٹائم آفس میں ہوتا ہے، پھر مسکرائی۔ ابان آپ اتنی جلدی کیسے؟ ابان خاموشی سے اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے ابان، آپ پریشان لگ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ صالح بھی پریشان ہو گئی کیونکہ ابان اس کے ساتھ اتنا خاموش کبھی نہیں رہا تھا۔ ابان نے صالح کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، اسے صفحے پر اس سے لیے کر صفحے پر بیٹھ گیا۔ وہ الفاظ تلاش کر رہا تھا کہ کیسے بتایا۔ صالح میں بھی ہاسپٹل گیا تھا۔ کیوں؟ خیریت؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے صالح بولی اپنے دوست کے والد کو دیکھنے کے لیے۔ وہ کہہ کر رکا۔ او اچھا، تو کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے۔ ابان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ صالح میں نے وہاں صدام کو دیکھا تھا۔ ابان نے اٹک ٹک کر اپنے الفاظ مکمل کیے۔ صدام؟ صالح یکدم شاکڈ رہ گئی۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا یہ نام سن کر؟ اسے بھی سنبھل کر بولی اچھا وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ اب ابان خاموش تھا۔ کیا بات ہے ابان، تم خاموش کیوں ہو؟ وہ صالح تمہارے بابا آئی سی یو میں ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ابان نے مانو صالح کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا۔ صالح کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ بابا؟ اس کے حلق میں الفاظ اٹک، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جو بھی تھا وہ اس کے بابا تھے۔ ماں باپ سے محبت فطرتی ہوتی ہے۔ ابان مجھے لے چلو بابا کے پاس۔ وہ ابان کی منت کرنے لگی۔ میں تمہیں لینے ہی آیا ہوں، وہ بھی تم سے ملنا چاہتے ہیں، تمہیں ہی یاد کر رہے ہیں۔ ابان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ ایمان کو گھر پر ہی چھوڑ کر نکلے۔ سارے راستے صالح بے آواز آنسو بہاتی رہی اور اپنے بابا کے لیے دعا کرتی رہی۔ اس کے آنسو ایمان کو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ آخر جب اس کی ہمت جواب دے گی تو وہ بولا پلیز صالح رونا تو بند کرو یار، تم ایسے شخص کے لیے رو رہی ہو جس نے تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے۔ میری ہی غلطی، مجھے بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ غصے میں بولتا گیا، وہ میرے بابا ہے ابان۔ صالح نے دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ اسے ابان سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کا لہجہ اور چہرہ دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ غلط بول گیا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچے تو آئی سی یو کے سامنے صدام، اس کی بیوی اور ماں سب وہیں موجود تھے۔ صالح ابان کے ساتھ وہاں پہنچی تو سب اسے دیکھ کر حیرت زدہ تھے اور ابان کے ساتھ دیکھ کر تو اور بھی حیران تھے۔ سب شرمندہ تھے، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کے پاس جا سکے۔ صالح ابان کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ ابان ڈاکٹر سے اجازت لے رہا تھا صالح کو اندر بھیجنے کی۔ صالح کی ماں بہت ہمت پیدا کرنے کے بعد اس کے پاس اس سے ملنے کے لیے آئی، مگر وہ سب کو نظر انداز کر کے اندر چلی گئی۔ اس کی ماں وہیں کھڑی رہ گئی، صدام اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ صالح اندر پہنچی تو احمد علی سامنے بیڈ پر لیٹے تھے، آکسیجن ماسک لگایا۔ صالح کی آنکھیں دھندلا گئی۔ اس نے کب اپنے باپ کو ایسے بے بس دیکھا تھا؟ وہ تو ایک مضبوط شخص تھے۔ وہ حساسن کے قریب آئی، اس کے قدموں میں جان ہی نہیں تھی۔ اتنے سالوں بعد اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی اس حالت میں۔ مر گئی ہو تم ہمارے لیے، اب کبھی یہاں فون نہیں کرنا، کچھ نہیں لگتی تم ہماری ان کی کہی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ کیوں آیا تھا وہ یہاں؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ صالح نے ان کا ہاتھ پکڑا، سے چوما۔ اس کے آنسو ان کے ہاتھ پر گرے۔ بابا اٹھیں، بابا اٹھیں نا پلیز، دیکھیں میں ہوں صالح کی آواز سن کر انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ صالح کا چہرہ دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہونے لگی، بول نہیں سکتے تھے کیونکہ آکسیجن ماسک لگا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ ملا کر صالح سے معافی مانگنے لگے۔ صالح نے جھٹ ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور نفی میں سر ہلانے لگی، پھر بولی نہیں بابا ایسا نہ کریں، مجھے گناہگار نہ بنائیں، بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ وہ بھی بات کر رہی تھی کہ ان کی طبیعت پھر خراب ہونے لگی۔ صالح گھبرا گئی اور بھاگ کر باہر آئی اور ابان کو کہا کہ ڈاکٹر کو بلائیں۔ ڈاکٹر آئے اور صالح کو باہر جانے کا کہا اور وہ باہر آ گئی۔ وہ اپنے بابا کے لیے دعا گو تھی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا کہ وہاں کون ہے کون نہیں۔ وہ ہمیشہ سے اپنے بابا کے قریب رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے تو انہوں نے بتایا کہ احمد علی اب خطرے سے باہر ہے، کچھ دیر بعد انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ احمد علی کو شفٹ کرنے کے بعد سب ان کے پاس ہی موجود تھے۔ صدام ایک سائڈ پر تھا، دوسرے سائڈ پر صالح کھڑی تھی۔ احمد علی کو ہوش آئے تو سب سے پہلے انہوں نے صالح کو یاد کیا۔ صالح وہ بہت ہلکی آواز میں بولے جی بابا میں یہی ہوں۔ صالح فوراً کے سامنے ان کے ہاتھ پکڑ لے، مجھے معاف کر دو میری بچی، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ایسا تو کوئی جانوروں کے ساتھ نہیں کرتا۔ جو ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا، وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھیں نم تھی۔ میں جانتا ہوں ہم لوگ معافی کے قابل نہیں ہیں، اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ وہ بہت شرمندہ تھے اپنی غلطی پر۔ نہیں بابا ایسا نہ کہے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، میں نے آپ کو کب کا معاف کر دیا ہے، مجھ سے بابا معافی نہ مانگے۔ نہیں صالح ہم تمہارے گناہ گار ہیں، صالح کی امی بولی۔ صالح نے بس ایک خاموش نظر ان پر ڈالی۔ ہاں صالح میں بھی تمہارا مجرم ہوں، تم جو سزا چاہے مجھے دے دو، مجھے قبول ہے۔ صدام بولا مجرم تو ہو تم میرے۔ صالح نے نہایت ہی دکھ بھرے لہجے میں کہا، ارے بھائی تو بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں، تم کیسے بھائی جو اپنی بہن کا یقین تک نہیں کیا۔ وہ اپنی امی کی طرف مڑی اور بولی، آپ کیا کہا تھا، میں پیدا ہوتے ہی مر کیوں نہیں گئی؟ ہاں آپ تو ماں تھی، پھر میرا یقین کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ کی پرورش ایسی تھی کہ میں ایسا گھٹیا کام کرتی؟
आज ना चाहते हुए भी वो शिकवा कर बैठी। सालिया ने बहुत बेदर्दी से अपने आंसू पोंछे, फिर सदाम की तरफ बढ़ी और बोली, वैसे एक बात बताना पसंद करोगे, तुम लोगों को कैसे एहसास हुआ कि मैं सही थी? बहुत देर से जो सवाल इसके दिमाग में घूम रहा था, आखिर इसने पूछ लिया। तुम्हारी शादी के 1 साल बाद शेरा घर आया था तुमसे माफ़ी मांगने। इसने बताया कि इसे किसी केस के सिलसिले में जेल हो गई थी। जेल से बाहर आने के बाद वो काफ़ी बदल गया था। इसे एहसास था कि इसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था और इसने हमें बताया कि इसने तुम्हारे साथ क्या क्या जुल्म किया। सदाम ने इसे पूरी बात बता दी। साले पहले मुस्कुराई, फिर बोली, वाह ज़बरदस्त, बहुत खूब, यानी मेरी बेगुनाही का यकीन भी किसी गैर की बात सुनकर ही आया। सालिया ने कहकर इन सब की तरफ देखा। इन सब के सर झुके हुए थे। वो सही तो कह रही थी, इसका यकीन तो अभी भी किसी को नहीं था। अगर शेरा आकर नहीं बताता तो वो लोग तो आज भी इससे ही गुनाहगार समझते। पता है मुझे शेरा से कोई शिकायत नहीं, बल्कि मैं तो उसकी शुक्रगुजार हूँ। इसकी वजह से मुझे पता चला कि मेरे साथ कौन है। सिवाय मेरे रब के कोई भी मेरे साथ नहीं है, यहाँ तक कि मेरा साया भी नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं थी जब मैंने आप लोगों को कोई ऐसी रात नहीं थी जब मैंने आप लोगों को याद ना किया हो। आपसे मोहब्बत ही है और हमेशा रहेगी मेरे दिल में, क्योंकि इस पर मेरा इख्तियार नहीं। मैंने आप लोगों को माफ़ किया, माफ़ तो कब का कर दिया, मगर भूली कुछ नहीं हो। सब याद है, सब कुछ। जब मैं तन्हा थी, आपके पास आना चाहती थी तो आप सब ने दरवाजे बंद कर दिए मेरे लिए, सब याद है। डॉक्टर अंदर आए तो वो खामोश हो गई। रबान के पास जाकर खड़ी होगी। रबान ने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर इसको साथ दिलाया कि वो हर कदम पर इसके साथ है। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इन्हें घर ले जा सकते हैं। शाम तक डॉक्टर के जाने के बाद अली अहमद साले से बोले, साले इधर आओ मेरे पास। साले इनके पास की, बेटा अब मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे अलग रहो, चलो अपने घर चलो, अपने बाबा के घर जो कि तुम्हारा भी घर है। अबान सांस रोके इसके जवाब का मुंतजिर था कि वो क्या कहती है, क्योंकि वहाँ कोई नहीं जानता था कि अबान और साले की शादी हो चुकी है। नहीं बाबा, वो मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो मेरे शोहर का घर है, जहाँ मेरा शोहर, मेरी बेटी, मेरे माँ बाप जैसे सास और ससुर है। अबान का दिल खुशी से झूम उठा। इसके दिल में अबान का क्या मुकाम है? तुमने शादी कर ली? सदाम ने पूछा। तो क्या तुम्हारा इंतजार करती है? सालिया का लहजा गुस्से वाला था। सदाम बिल्कुल चुप हो गया। अबान मुस्तफ़ा है वो बाबा। सबकी नजरें अबान की तरफ उठी। अबान सालिया को देखने लगा जो मुस्कुरा के से देख रहा था। अबान भी मुस्कुराने लगा। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मेरी नवासी कहाँ है? क्या नाम रखा है इसका? अहमद अली ने बहुत ही मोहब्बत से दुआ दी और ईमान के बारे में पूछा। ईमान नाम है, अभी घर पर है अपने दादा दादी के पास। आप ठीक हो जाएं, जल्दी से फिर लाऊंगी इसे आपसे मिलवाने। साले ने ईमान के बारे में बताया। 1 हफ्ते बाद अहमद अली ने अबान और सब लोगों को घर बुलवाया। खाने पर साले जाने पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी। वो तो मना कर रही थी, मगर अबान ने इसे रोक दिया था। अबान मैं वहाँ इस घर में नहीं जाना चाहती। सालिया ने बेजारी से कहा। साले जब माफ़ कर दिया तो अपने दिल से माफ़ करो। हम चाहते हैं ना अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे, तो पहले खुद माफ़ करना सीखो। सिर्फ मुँह से कह देना काफ़ी नहीं होता। अल्लाह हमारी नीयत देखता है। मैंने इन्हें दिल से साफ़ किया है अबान, दिल से माफ़ किया है अबान। मेरे दिल में इनके लिए कोई गिला नहीं है। साले ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तो फिर वहाँ जाने से क्यों मना कर रही हो? बस ऐसे ही। साले लाजवाब हो गई। अबान इसे घूरने लगा तो वो बोली, अच्छा ठीक है ना, चलती हूँ सिर्फ तुम्हारे कहने पर। साले ने उंगली उठा के से कहा तो अबान ने इसका हाथ पकड़ कर इस पर अपने होंठ रख दिए। आई लव यू, अबान ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। आई नो, साले ने इतरा कर कहा। साले अपने घर के बाहर खड़ी थी। क्या कुछ ना याद आया था इसे? सदाम ने दरवाज़ा खोला, सलाम किया। सब अंदर आ गए तो सदाम ने ईमान को अबान की गोद से ले लिया। वो भी बड़े आराम से चली गई। वो सब बहुत खुश थे। साले ने भी सबको माफ़ कर दिया था। बहुत तनहा रह ली थी वो अपनों के बगैर। अपने बाप को हॉस्पिटल में देखे से एहसास हुआ कि अगर इन्हें कुछ हो जाता तो वो इसे आगे सोच भी नहीं सकती थी। बाज़ औक़ात हमें अपनी अना को गवाकर अपने सगों के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ता है, यहाँ तक कि इनकी की गई बहुत ज़्यादा ज़्यादती भी। और अल्लाह भी ऐसे बंदों को पसंद करता है जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दूसरों को माफ़ कर देते हैं। तो कैसा लगा आपको नावल? बहुत अच्छा नावल था, बहुत हार्ट टचिंग नावल था। मुझे तो अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी नावल पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय मुझे लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।